बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। सलीम, यार सामने देख। क्या है सामने? यार वो सफेद कपड़ों वाली। हाँ तो फिर क्या? सलीम ने सवालिया नजरों से सुल्तान की तरफ देखा। ओए, आज रात बहुत हसीन गुजरने वाली है। अच्छा, वो कैसे? क्या आज रात लाइट नहीं जाएगी? और सुल्तान का दिल क्या कि सलीम के सवाल पर उसकी गर्दन उड़ा दे। अबे ओ पागल, देख, इलाका भी सुनसान है, रात भी जवान है और शिकार भी आसान है। और देख, इस हवेली में हम आसानी से इस हसीन दोशीज़ा के साथ गुजार सकते हैं रात। अब की बार बात सलीम की समझ में आ ही गई, जिसको देखकर सुल्तान ने भी शुक्र का सांस लिया। दोनों एक दूसरे को घटिया अंदाज में आंख मारकर अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगे। अब देखना यह था कि ये कहाँ तक अपने मकसद में कामयाब होते हैं। घास में छुपी चार शरारती आंखें इस मंजर को अपनी पांचवी आंख में महफूज करने लगी। जैसे ही वो दोनों लड़की के करीब पहुंचे, सुल्तान यकदम रुक गया और हैरान, परेशान, खौफजदा नजरों से उस लड़की की पुश्त देखने लगा। जबकि सलीम का हाल भी कुछ सुल्तान जैसा ही था। बस फर्क ये था कि सुल्तान लड़की के पांव देखकर, जो कि उल्टे थे, और सलीम लड़की की शक्ल, जिसकी शक्ल जख्मों से भरी थी। वैसे देखा जाए तो सलीम की हालत ज्यादा काबिल रहम थी, जिसकी हालत लड़की को देखने के बाद कुछ और देखने के काबिल ही नहीं रही थी। ये कहना ज्यादा बेहतर होगा कि इसके हवास बहुत मुश्किल से ही कायम थे। आखिर अपनी जान बचाने के लिए होश में तो रहना ही था। अब उन दोनों ने दौड़ लगाई। अभी थोड़ा दूर ही ये दोनों पहुंचे होंगे कि अचानक एक बुजुर्ग बाबा, जो कि शायद अभी उस गली में आए थे, उन्होंने उनसे दौड़ने की वजह पूछी। वो वहां बहुत ही डरावनी चुड़ैल। सलीम और सुल्तान ने अटक अटक कर अपनी बात बुजुर्ग बाबा को समझाने की कोशिश की। पर बेटा, वहां पर तो कोई भी नहीं है। बुजुर्ग की इस बात पर दोनों ने एकदम मुड़कर पीछे देखा तो वाकई वहां तो कोई भी नहीं था। दोनों ने डरते डरते वापस देखा तो बाबा भी गायब था और उसकी जगह वही चुड़ैल खड़ी थी और उन दोनों से ही अपनी खौफनाक आवाज में मुखातिब थी। अब कि उनके लिए अपने हवास कायम करना मुमकिन न रहा और वहीं बेहोश हो गए। लो जी, अब क्या करना है इनका? ओए चुड़ैल, तुझे ही पता होगा, क्योंकि ये सारी पसूड़ी तेरी ही पाई हुई है। हाँ ना? अच्छा अच्छा करती हूँ कुछ। जरवा जल्दी करो यार, हुजैफा के भी बार बार मैसेज आ रहे हैं। हर्ब की भी अरीज की बात से परेशान होने लगी तो तब से खामोश अनमोल बोली, मेरे पास एक तरकीब है, जल्दी बोलो। चारों एक साथ बोले, जिन में सबसे ऊंची आवाज जरवा की थी। अब उसको भी फिक्र होने लगी थी, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि कोई उनकी शरारत से बेहोश ही हो जाए। वो उस बात से बेखबर थी कि आज की शरारत के बाद जो उसके साथ होगा वो पहले कभी नहीं हुआ होगा। हम सब लड़कियां इस हवेली की एक तरफ छुप जाती हैं और हरब तुम उनके मुंह पर हमारे छुपते ही पानी फेंक देना, इससे उनको होश आ जाएगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि ऐसे उनको होश आ जाएगा? जरवा ने पूछा। क्योंकि ये खौफ से बेहोश हुए हैं। ओ, आई समझ। शुक्र है आपको भी समझ आने की शनीत हुई है। अब की अमल चिढ़ कर बोली, अब कोई मुझे ये बताएगा कि पानी कहाँ से आएगा जो मैंने इन पर गिराना है? लो भाई हरब, अब भी कोई पूछने की बात है? देखो ये बोतल पकड़ो और हवेली के गेट के अंदर जाते ही जो नलका वहां पास में है वहां से भर लो। जरवा ने नीचे से प्लास्टिक की बोतल पकड़कर हरब की जानिब करते हुए अपनी बात मुकम्मल की। तो फिर शाबाश, ये बोतल को पकड़े रखो और जाओ पानी लेकर आओ। हरब ने बोतल वापस उसे पकड़ाते हुए कहा। लो जी, ये क्या बात हुई? भाई मैं नहीं जा रही। देखो गुड़िया, ले आओ जल्दी से, अभी हमने घर भी जाना है। अनमोल प्यार से जरवा को अक्सर गुड़िया कहती थी, खासकर तब जब कोई बात मनवानी हो, जैसे कि अब की बार अनमोल बोली। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बोले और जरवा उसकी बात ना माने? अच्छा भाई, जाती हूँ। उसके मान जाने पर सबने शुक्र का सांस लिया। और हाँ गुड़िया,
منہ بھی دھو لینا تاکہ گھر پہنچ کر کوئی مسئلہ نہ ہو۔ جی اچھا۔ اس کے اندر جاتے ہی سب نے شکر کیا اور انمول کے منصوبے کے مطابق اپنی اپنی جگہ سنبھال لی۔ اب پانی والا نلکا کہاں ہے؟ او ہو ہاں وہ رہا، اب بس اس میں پانی آ رہا ہو۔ شکر ہے پانی آ رہا ہے۔ خود سے باتیں کرتی ضرور کو بار بار یہ لگا تھا جیسے اس کو کوئی دیکھ رہا ہو، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کوئی نہیں، بس مجھے لگ رہا ہے۔ اب بھلا یہاں کون ہو سکتا ہے؟ اس نے خود کو تسلی دی۔ ایک دم اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمت کر کے مڑتی، اسے ایسے لگا جیسے اس کو کوئی بلا رہا ہے۔ آواز یوں محسوس ہو رہی تھی جیسے کہیں دور سے آ رہی ہے۔ ارے یہ تو بلال کی آواز ہے، اس نے مجھے جلدی آنے کے لیے کہا تھا، اب میری خیر نہیں۔ وہ جلدی سے دوڑتے ہوئے آواز کی طرف بھاگی، یہ غور کیے بغیر کہ جس طرف وہ جا رہی تھی اس طرف تو راستہ باہر کے بجائے اندر کی طرف جاتا ہے، جہاں سے واپسی بہت بہت مشکل ہو سکتی ہے یا ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ ذروہ کہاں رہ گئی؟ اس کو پانی لانے کا کہا تھا، ایجاد کرنے کا تھوڑی کہا تھا۔ کوئی حال نہیں اس کا۔ اس لڑکی کا کام میں تو دل ہی نہیں لگتا، جان جاتی ہے اس کی۔ ایک طرف تو بلال کو اپنی بہن کی رج کی فکر ہو رہی تھی اور خوب غصہ بھی آ رہا تھا کہ پھر سے کوئی شرارت نہ کر رہی ہو۔ تم لوگ یہیں رکنا، میں ذرا اپنی سرپھری بہن کو دیکھ کر آتا ہوں۔ سب نے اسباب میں سر ہلایا۔ تھوڑی دیر بعد سب کی نظر جب عمل کی طرف گئی جو اتنی دیر سے کچھ نہیں بولی تھی، بس ایک طرف درخت کو دیکھے جا رہی تھی۔ ان سب نے بھی اس کی نظر کے تعاقب میں دیکھا پر وہاں کچھ نہیں تھا۔ تو وہ کیا دیکھ رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ وہ عمل سے پوچھتی ایک دم سے ان کو کچھ یاد آیا تو ان سب نے دوبارہ درخت کی طرف دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہے ہوں کہ اب کی بار تو ان سب کی سیٹی گم ہو گئی۔ کہاں ہے سروا؟ آج بس اس کو آنے دو، آج نہیں اس کی خیر۔ اف اللہ، کہاں گئی یہ؟ یہاں بھی نہیں ہے، پیچھے کی طرف بھی نہیں ہے، حویلی کے ہر طرف تالا لگا ہوا ہے، مطلب اندر بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ موبائل نکال کر دیکھا تو ذروہ کا میسج آیا تھا، میں گھر آ گئی ہوں، اب تم لوگ بھی آ جاؤ، وہاں رکنے کا کوئی مقصد نہیں۔ اس بات کا کیا مطلب کہ یہاں رکنے کا کوئی مقصد نہیں؟ بلال نے پوچھا لیکن جواب نہیں آیا۔ چلو کوئی نہیں، گھر جا کر اچھی طرح پوچھوں گا۔ لو بھلا یہ کوئی حرکت ہے؟ ہم سارے باہر محترمہ کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ گھر پہنچی ہوئی ہیں، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ وہ سوچتے سوچتے باہر نکل گیا۔ حویلی ویسے ہی خاموش اور پراسرار کھڑی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی ایک سیکنڈ پہلے تو وہ دونوں یہیں تھے، بے ہوش پڑے تھے، ایک دم کہاں غائب ہو گئے؟ سب سے پہلے انمول کو ہوش آیا اور وہ اپنے حواس کو قائم کر کے بولی، مجھے کیسے پتا ہو؟ میں نے بھی تو تم لوگوں کے ساتھ ہی ان لوگوں کے غائب ہونے کا پتہ لگایا۔ اری چڑ کر بولی، عمل ہوش کر، تو وہاں ایسے دیکھ رہی تھی جیسے ان کو زمین سے اگانے کا ارادہ ہے۔ انمول عمل کو اس طرح بت بنا دیکھ کر اکتا کر بولی۔ عمل کو انمول کی آواز ہوش میں لائی۔ اس نے خاموش اور ویران آنکھوں سے ان سب کو دیکھا اور پھر اس درخت کی طرف، اور ایک دم اس کو ہر طرف اندھیرا نظر آنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے ایک ہی بات اس کے ذہن میں تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عمل کو یوں حواس کھوتے دیکھ کر وہ دونوں دوڑ کر اس کے پاس گئیں اور ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ حرب، اب کیا کروں؟ دیکھو اس کو ہوش نہیں آ رہا، انمول روتے ہوئے حرب سے بولی۔ اسے اپنی بہن کا یہ حال دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ حوصلہ رکھو، کچھ نہیں ہوا اس کو، میں اس کے منہ پر پانی ڈالتی ہوں، امید ہے ہوش میں آ جائے گی۔ پانی پتہ نہیں ذروہ کب تک لے کر آتی ہے۔ نہیں میرے پاس ہے پانی، اور جب ہمیں ان دو بے ہوشوں کو ہوش میں لانے کے لیے پانی چاہیے تھا تب یہ پانی کہاں تھا؟ تب تو میں بھول گئی تھی نا، حرب نے نرے فخریہ انداز میں بتایا۔ اف حرب، کیسی دن تیری یہی بھولنے کی عادت ہمیں مروا نہ دے، انمول چڑ کر بولی، اور حرب کے ہاتھ سے پانی کی بوتل چپٹنے کے انداز ملی اور عمل کے منہ پر پانی پھینکا۔ اس کو تو اب ہوش نہیں آ رہا۔ حرب یار تم ایسا کرو، اندر جاؤ اور ان دونوں کو بلا کر لاؤ۔ اس سے پہلے حرب اندر جاتی اس کو بلال خود واپس آتا نظر آیا، جو کہ شکل سے کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ یہ میں حویلی کے اندر کیسے آ گئی؟ میں تو باہر جانا چاہتی تھی۔ ذروہ کو اندر جا کر کسی گڑبڑ کا اندازہ ہوا۔ اندر صرف کھلے دروازے سے چاند کی روشنی آ رہی تھی، جس سے حویلی کچھ زیادہ ہی پراسرار لگ رہی تھی۔ مجھے واپس جانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی طرف مڑتی اس کو لگا جیسے کوئی غیر مرئی قوت اس کو باہر جانے سے روک رہی ہو۔ نہیں، کچھ نہیں ہے ذروہ، بس تیرا وہم ہے۔ اپنے خوف کی وجہ سے وہ آس پاس کے ماحول کی طرف توجہ نہیں دے پا رہی تھی، ورنہ ضرور چونکتی۔
وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی، لیکن اس کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی اس کو اپنے گرد دھوئیں کا گھیراؤ محسوس ہوا۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا، یہاں تک کہ اس کو اس کے اپنے ہاتھ بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس کو لگا جیسے اس کا سانس بند ہو رہا ہے۔ اب اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ آخری چیز جو اس کو محسوس ہوئی تھی وہ یہ کہ وہ گر رہی ہے۔ اس کے بعد وہ کچھ محسوس نہیں کر پائی۔ اگر کر پاتی تو اس کو پتہ لگتا کہ دو مہربان ہاتھوں نے اس کو زمین پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیا ہے۔ بلال کہاں گئے تھے اور ذروہ کہاں ہے؟ بس ذروہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ تو بعد میں میڈم کا میسج آیا کہ وہ گھر چلی گئی ہے۔ او اچھا، یاد آ گیا۔ بلال تم جلدی چلو، وہاں عمل کو پتہ نہیں کیا ہوا ہے، ایک دم سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے اور آنکھیں ہی نہیں کھول رہی۔ کیا ہوا؟ ایک دم سے اسے کچھ اندازہ ہے تم لوگوں کو۔ بلال جلدی سے عمل کے پاس پہنچا اور انمول سے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ڈر کے بے ہوش ہوئی ہے۔ ڈر کے؟ لیکن کس سے؟ وہ جو دو آدمی بے ہوش ہوئے تھے نا، ایک دم سے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے۔ چلو چھوڑو ان کو، ابھی تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں، اس کی نبض بہت آہستہ چل رہی ہے۔ بلال تم ایسا کرو، اس کو گھر ہی لے چلو۔ احمد سے کہنا وہ دیکھ لے گا انمول اپنے بھائی کو، اور یہ کہتے ہوئے میڈیکل کے شعبے میں ہوتا ہے۔ ہاں یہ بہتر رہے گا، چلیں پھر۔ چلو چلو بلال عمل کو اپنے بازوں سے اٹھاتے ہوئے بولتا ہے اور گھر کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ وہ دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیتی ہیں۔ حرب ذروہ کا انمول کو بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ گھر چلی گئی۔ اف میرا سر۔ ذروہ کو جب ہوش آتا ہے تو اس کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی اس کے سر پر ہتھوڑے مار رہا ہے۔ شکر ہے ہوش تو آیا تمہیں۔ ذروہ آواز کی سمت میں دیکھتی ہے تو ساکت رہ جاتی ہے۔ اس کے سامنے ایک خوبرو نوجوان کالے رنگ کے شلوار قمیض پہنے ہوئے کھڑا تھا، جو اس کی سرخ اور سفید رنگ پر بہت جچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ گرے تھا، جن کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ان میں بہت سے راز پوشیدہ ہیں۔ آپ انسان ہو کیا؟ ذروہ اس کو بے خود دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کی بار سامنے والے کی طرف سے سوال سے ذروہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ بس انسان نہیں لگتے۔ تو کیا لگتا ہوں؟ جن لگ رہے ہیں۔ ذروہ نے اس کے سوالوں سے تنگ آ کر کہا۔ کیا آپ کو میں جن لگتا ہوں؟ سامنے والے کو تو صدمہ ہی ہو گیا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، اتنے حسین و جمیل لڑکے کو کوئی جن ہی کہے تو صدمے میں تو جانا بنتا ہے نا اس کا۔ جی جن۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے ویسے آپ کا؟ بہت ہی نیک خیالات ہیں میرے اپنے بارے میں، ذروہ نے گردن اکڑا کر جواب دیا۔ جیسے کہ میں بہت ہی پیاری، معصوم اور خوبصورت سی لڑکی ہوں۔ مجھے تو آپ کہیں سے لڑکی بھی نہیں لگتی۔ ہائے، تو کیا لگتی ہوں؟ چڑیل لگ رہی ہوں۔ ذروہ کا تو اس کے چڑیل کہنے سے منہ ہی کھل گیا۔ مطلب کسی لڑکی یعنی معصوم لڑکی کو اس کے منہ پر چڑیل کہنا کتنی بری بات ہے نا۔ میں چڑیل؟ اور ایک دم ذروہ کو یاد آیا کہ اس نے تو اپنا منہ بھی نہیں دھویا۔ لیکن کیوں نہیں دھویا؟ اس سے پھر اس کو آہستہ آہستہ وہ سب یاد آنے لگا جب وہ فراموش کیے ہوئے تھی۔ میں کہاں ہوں اور آپ کون ہیں؟ ایک دم سے اس کو احساس ہوا کہ وہ اپنے گھر، اپنے کمرے میں نہیں ہے اور کسی اجنبی سے بلا وجہ بحث کر رہی ہے۔ میں زین ہوں اور تم حویلی کے اندر ہو۔ ایک دم سے زین کا لہجہ سخت ہوا، جس سے وہ مزید خوف زدہ ہو گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، مجھے واپس جانا ہے۔ نہیں، تم واپس نہیں جا سکتی۔ یہ بات جتنی جلدی ہو سکے اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دھوئیں نے پھر اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا، جس سے وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ زین پھر سے اس کو بستر پر لٹا کر اس پر چادر درست کرتا ہے اور اس کو بے تاثر نظر سے دیکھتا ہوا کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ چلو حرب، جلدی سے اندر جا کر ہمیں اشارہ کرو کہ راستہ صاف ہے یا نہیں۔ بلال حرب کو یہ کہہ کر خود عمل اور انمول کو لے کر دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ حرب نے اندر جا کر ان کو راستہ صاف ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں اشارہ ملتے ہی اندر کی طرف چل پڑے اور چھپتے چھپاتے انمول اور عمل کے کمرے میں پہنچے۔ انمول تم ایسا کرو، حمزہ کو بلا لو، اور حرب تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس طرح اگر کوئی ہم سب کو ان کے کمرے میں دیکھے گا تو وہ جو ہم اللہ اللہ کر کے بچے ہیں پھر پکڑے جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں۔ حرب یہ کہتے ہوئے حمزہ کو کمرے میں بلانے چلی گئی اور ان کو مختصر سے بتا کر انمول کے کمرے میں جانے کا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلی جاتی ہے۔ کیا ہوا ہے اسے؟ حمزہ نے پوچھا۔ انمول نے بے چینی سے حمزہ سے پوچھتی جو عمل کا چیک اپ کر رہا تھا۔ اس کو کسی بات کا شاک لگا ہے۔ تو کیا ہوگا اب؟ کب تک اسے ہوش آئے گا؟ اب کی بار بلال نے پوچھا۔
मैं इसको सुकून और इंजेक्शन लगा देता हूँ, उम्मीद है कि सुबह तक इसको होश आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। अनमोल तुम भी अब सो जाओ। आओ हमजा, हम भी अब अपने अपने कमरे में चलते हैं। बिलाल हमजा को उसके कमरे तक छोड़कर जरवा के कमरे में जाता है, जहाँ वो मज़े से सो रही होती है। मेरी छोटी सी आफत की परकाला, तुम्हारी तो मैं सुबह खबर लेता हूँ। और उसके सर पर प्यार देकर वो कमरे से निकल जाता है। बिलाल के जाते ही उसने अपनी आंखें खोल ली, जो उस वक्त मुकम्मल तौर पर स्याह रंग की थी। सुबह होते ही अनमोल ने अमल को होश में देखा तो उसने भी सुकून का सांस लिया। वैसे तुम्हें हुआ क्या था? पता नहीं, मुझे तो कुछ भी याद नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, तुम दिमाग पर ज़्यादा जोर न डालो। आओ नाश्ते की मेज़ पर, सब इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा चलो मैं आती हूँ। नाश्ते की मेज़ पर सारे बैठे हुए थे सिवाय उन दोनों के। सरबराही कुर्सी पर चौधरी शम्सदीन साहब बैठे हुए थे। उनके एक तरफ उनके बड़े बेटे और उनकी बीवी अहमद और शहला, हमजा और अनमोल अमल, जो जुड़वा बहनें हैं, उनके अम्मी अब्बू। फिर उनके साथ ही उनके छोटे बेटे गनी साहब, बिलाल और जरवा के अब्बू। फिर उनके साथ ही उनकी बेटी आयशा बेगम, हरब और हुसैफा की अम्मी, जो शादी के 6 साल बाद ही बेवा हो गई थी। सारी नौजवान पार्टी उनके बिल्कुल सामने अच्छे बच्चों की तरह मासूम सी शक्ल बनाकर बैठी हुई थी, जैसे उनको जैसा शरीफ और भोला तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आज खैर तो है, मेरे घर की दोनों बुलबुलें इतनी खामोश क्यों हैं? दाजी अमल और जरवा को देखते हुए बोले, जो अपनी अपनी जगह खिलाफ मामूल बहुत खामोश और गुमसुम बैठी थी। कुछ नहीं दादी, बस ऐसे ही। दादी जी शहाना बेगम की याद आ रही थी। वो दोनों एक साथ बोली। दादी जी के जिक्र पर सब अफसरदा हो गए, क्योंकि उनको गुजरे भी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। बेटा, याद तो सबको आती है उनकी, उसको भी मुझे तन्हा करने की बड़ी जल्दी थी। दादी जी के याद करते हुए बोले। पर दादी, मैं उनको रात को ख्वाब में देखा था। ये जो हमारे घर की पिछली तरफ पुरस्रार सी हवेली है ना, वो उसकी तरफ इशारा करके कुछ कह रही थी और बहुत परेशान भी थी। अमल की बात सुनकर जरवा के सिवा सब खाना छोड़कर उसकी तरफ देखने लगे। वैसे दादी, ये हवेली है किसकी, आपको पता है? हरब, चुप करके खाना खाओ, अब मुझे किसी की आवाज़ ना आए। इससे पहले दादी हरब की बात का जवाब देते, आयशा बेगम ने हरब को चुप करवा दिया और एक नाराज सी नज़र दादी को देखा। इन सब बातों की वजह से किसी ने जरवा की तरफ तवज्जो नहीं दी, जिसके होंठों पर अजीब सी पुरस्रार मुस्कुराहट थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए। अभी एक कदम ही आगे बढ़ाया था कि उसको यूं लगा कि नीचे ज़मीन नहीं है और नीचे गहरी खाई की तरफ वो गिरती जा रही है। एकदम उसकी आंख खुल गई। उसका पूरा मुंह पसीने में बह रहा था। शुक्र है ख्वाब था। उसके हवासों ने थोड़ा काम करना शुरू किया तो उसने ध्यान दिया कि वो अभी तक उस हवेली में, उसी कमरे में है। एकदम उसको कल वाले लड़के का ख्याल आया। क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, जिन। नहीं, जिन तो नहीं था। क्या था? उसने जहन पे जोर डालना शुरू किया। जारून, बंदे को जैन कहते हैं। जरवा ने आवाज़ सुनकर आवाज़ की सिमत देखा तो वही रात वाला लड़का सामने सोफे पर बैठा उसको अपना नाम बता रहा था। ओए जिन, तुम फिर? अरे फिर जिन, अभी तो आपको अपना नाम बताया। बंदे को जैन कहते हैं। जो भी कहते हैं, मुझे यहाँ से जाना है। देखिए मिस जरवा, मैंने पहले भी आपसे कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी हो सके इस ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। मैं क्यों निकाल दूँ? और मेरा नाम कैसे पता लगा तुम्हें? मुझे तो सब पता है आपके बारे में। क्या आपके वालिद का नाम उस्मान, वालिदा का नाम शाजिया, आप 2 बहन भाई हैं, आपके वालिदैन की तलाक हो चुकी है, आप अपने वालिद के साथ रहती हैं, आपकी वालिदा ने दूसरी शादी कर ली हुई है, और भी बहुत कुछ पता है। कहती हैं तो वो भी बता दूं। जैन जरवा को देखते हुए कहता है, जो मुंह खोले उसको देख रही होती है। और अगर आप अपने प्यारे भाई की बेहतरी चाहती हैं तो चुपचाप मेरी बात माने। आई समझ? जरवा जल्दी से हाँ में सर हिलाती है। आखिर बात उसके प्यारे भाई की थी। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। अब जल्दी से सामने वॉशरूम है, वहाँ कपड़े रखती हैं, आप फ्रेश होकर वहाँ जाए। मैं इतनी देर में आपके खाने के लिए कुछ लाता हूँ। हमेशा से भूख की कच्ची जरवा की आंखें खाने के नाम पर चमकी और वो जल्दी से वॉशरूम चली गई, इस उम्मीद के साथ खुद को पुरसुकून कर लेती है कि अल्लाह जो भी करता है हमारी बेहतरी के लिए करता है। उसको बस अपने घर वालों की फिक्र हो रही थी, बल्कि
اس کی غیر موجودگی ان کے لیے پریشانی کا باعث ہوگی۔ ویسے ایک بات تو بتا۔ ہاں پوچھ۔ یار بلال، تم نے ایسا کیا کیا تھا کہ داجی کا مخبر خاور بھی تم لوگوں کے کارنامے سے بے خبر رہا؟ حمزہ کے سوال پر حذیفہ اور بلال دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے اس کو بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اس کی چائے میں نیند کی گولی ڈال کر نکلے تھے۔ وہ بیچارہ ابھی تک مست ہو کر سو رہا ہے۔ اچھا، تم لوگ باتیں کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ بلال ذروہ کو لان میں جاتا دیکھ کر اس کے پیچھے جاتا ہے تاکہ اس کی خبر لے سکے۔ اوہ ذروہ بی بی، کیا آپ مجھے بتانا پسند کریں گی کہ رات کو آپ ہمیں بتائے بغیر اکیلی گھر کیوں آ گئی؟ نہیں، میں نہیں بتانا کچھ، ذروہ نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تھوڑا انتظار کرو، وقت آنے پر خود ہی جان جاؤ گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اندر چلی گئی۔ بلال حیران پریشان سا اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے ذروہ نے اس سے کبھی کوئی بات نہیں چھپائی تھی، اور نہ ہی اس سے تو کیا کسی سے بھی اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ اس کا کھانا کمرے میں ہی پڑا ہوا تھا۔ جب وہ فریش ہو کر کمرے میں واپس آئی تھی، کھانا کھاتے ہوئے اس کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کو بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا ہو، لیکن اس نے کمرے میں کئی بار چیک کیا، اس کو کوئی کیمرہ یا کوئی وجود نہ ملا، نہ ہی نظر آیا۔ کرنے کو اور کچھ تو تھا نہیں، اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس کو یہ دیکھ کر بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کمرہ اس کے اپنے کمرے سے کافی ملتا جلتا تھا، بس اس کمرے میں رنگ گلابی کیا گیا تھا، جبکہ اس کمرے کا رنگ نیلا تھا۔ باقی ویسے ہی بیڈ کے سامنے دیوان اور اس کے سامنے صوفہ سیٹ رکھے ہوئے تھے، نیچے کارپٹ بچھا ہوا تھا، ایک اسٹڈی ٹیبل اور چیئر رکھی تھی۔ باقی کمرہ ویسا ہی اس کے کمرے جیسا سادہ تھا۔ حیرت کی بات ہے، اتنی پرانی حویلی اور اتنی صفائی، جیسے یہاں کوئی گرد مٹی آئی ہی نہیں۔ اوہو، اب تو سو کے اٹھی ہوں، پھر نیند آ رہی ہے۔ خیر، میں نے اور کرنا بھی کیا ہے، سو ہی جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ بستر پر لیٹ کر 1 منٹ میں سو گئی۔ ذروہ، کیا کر رہی ہو؟ حرب، جس کو اکثر رات کے وقت بہت پیاس لگتی تھی اور اس کا پانی کا جگ بھی جلدی ختم ہو جاتا تھا، جس کو بھرنے سے لے کر اس کو اکثر اٹھنا پڑتا تھا، آج بھی جب وہ پانی بھرنے کے لیے کچن میں آئی تو ذروہ کو پہلے سے ہی کچن میں دیکھ کر پوچھا، فنگر چپس بنا رہی ہوں، کھاؤ گی؟ ذروہ کا منہ اور دھیان کوکنگ رینج والی سائڈ پر کٹنگ بورڈ پر تھا، جبکہ حرب کا فریج کی طرف تھا۔ ہاں اوئے، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، چپس سے کون کافر منع کر سکتا ہے؟ پر مائونیز تو ختم ہو گئی ہیں، اس کے بغیر تو چپس کا مزہ نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ذروہ کے پاس جاتی ہے، لیکن پاس جا کر اس کی آنکھیں یہ دیکھ کر خوف کی وجہ سے پھٹنے والی ہو جاتی ہیں کہ وہ آلو کی جگہ اپنی انگلی کاٹ کر فرائی کر رہی ہے، اور فرائی پین میں بھی آئل کی جگہ خون ہی خون تھا، جن میں انگلیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تیرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ دیکھو مائونیز۔ ابھی وہ اس پہلی صورتحال سے نہیں سنبھلی تھی کہ ذروہ کے کہنے پر دوبارہ اس کی طرف ہمت کر کے دیکھتی ہے۔ اب کی بار تو اس کی سانس ہی رک جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ایک آنکھ سے اس کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری آنکھ کا آئی بال وہ نکال چکی تھی۔ اب اس کی ایک آنکھ پوری سفید ہو رہی تھی۔ ایک آنکھ تمہاری، ایک میری، ایک ہاتھ تمہارا، ایک میرا، چلو اب جلدی سے ہاتھ آگے کرو۔ نہیں، میں نہیں، میں، حرب اٹک اٹک کر بہت مشکل سے جواب دیتی ہے۔ اب تو تمہیں کھانی پڑے گی۔ نہیں، مجھے نیند، میں سونا۔ فنگر چپس سے کون کافر منع کرتا ہے؟ یہ کہہ کر ذروہ زبردستی اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی بچی کچی انگلیوں سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کاٹنے لگی ہے۔ ابھی ذرا سا کٹ ہی لگاتی ہے کہ حرب زوروں سے چیخنا شروع کر دیتی ہے، اور ڈر اور درد کی وجہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس کی چیخ کی آواز سن کر سب دوڑتے ہوئے کچن میں آتے ہیں۔ حرب گڑیا، آنکھیں کھولو۔ حذیفہ اس کا منہ پیار سے تھپتھپاتے ہوئے کہتا ہے، نہیں بھائی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ دیکھو گڑیا، ہم سب ہیں یہاں، دیکھو نا، آنکھیں تو کھولو۔ حذیفہ کے کہنے پر وہ ڈر کے آنکھیں کھولتی ہے، جہاں سب اس کے ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ ان سب کو دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھتی ہے، جہاں ذروہ کھڑی ہوتی ہے، لیکن وہاں اب کوئی نہیں ہوتا، البتہ خون ابھی بھی ہوتا ہے۔ حرب بیٹا بتاؤ نا، اب کہ عائشہ بیگم پوچھتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتی، بلال کی نظر اس کے ہاتھ پر جاتی ہے جو پورا خون سے بھرا ہوتا ہے۔ اس کے کہنے پر سب کے ساتھ اس کی بھی نظر اپنے ہاتھ پر جاتی ہے جو واقعی خون سے بھرا ہوتا ہے۔ پھر اس کی نظر بلا ارادہ سے اوپر اٹھتی ہے، جہاں ذروہ دروازے کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور اس کو دیکھ کر مسکرا رہی ہوتی ہے۔ کون کیا کہہ رہا ہوتا ہے
اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اگلے ہی پل وہ گرنے لگتی ہے کہ حذیفہ جلدی سے اپنی بہن کو پکڑ لیتا ہے۔ جلدی کرو، اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے، داجی حذیفہ کو کہتے ہیں اور تائی جان بلال اور لڑکیوں کو دعا کرنے کا کہہ کر ہاسپٹل چلے جاتے ہیں۔ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ عائشہ بیگم بے چینی سے حذیفہ اور بڑے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جو ڈاکٹر کے آفس سے ابھی نکلے تھے۔ کچھ نہیں ہوا امی، پھر آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ کچھ نہیں ہوتا مجھے، جو میں نے پوچھا ہے مجھے بس اس کا سچ سچ جواب دو، آئی سمجھ؟ بس وہ ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی، حذیفہ نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کیا کہا تھا کہ مجھے سچ جواب چاہیے؟ عائشہ، سچ جان کر کیا کرنا ہے؟ تمہاری تسلی کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے؟ اب تھوڑی دیر تک اس کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر تم اس سے مل لینا۔ نہیں، یہ بات میری تسلی کے لیے کافی نہیں ہے، مجھے سچ جاننا ہے۔ تو پھر سنو، وہ درد اور خوف کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، اور اس کے ہاتھ پر خون اس لیے تھا کیونکہ… بڑے ابو بس کریں پلیز، آپ دیکھ نہیں رہے کہ ممی کی طبیعت صحیح نہیں ہے؟ پھر بھی آپ… نہیں، میں ٹھیک ہوں، مجھے بس اپنی بچی کے پاس جانا ہے۔ اچھا امی، جب اس کو ہوش آئے گا پھر آپ مل لیجئے گا، ابھی آپ داجی کو لے کر گھر جائیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں لگ رہی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن بس مجھے اتنا بتا دو کہ اس کے ہاتھ کو کیا ہوا ہے۔ حذیفہ، جس نے ابھی صحیح سے شکر کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ ان کا دھیان حرب کی طرف سے ہٹا، ان کی اس بات پر پھر سے رک گیا تھا۔ امی، اس کے الٹے ہاتھ کے سارے ناخن غائب ہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے ایک ہی سانس میں ان کو بتایا، اس کے بغیر اس میں ان کو بتانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس دوران بڑے ابو بالکل خاموش تھے۔ کیا؟ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ کو روکا، جبکہ آنسو ان کی آنکھوں سے مزید روانی سے نکلنے لگے۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ امی، مجھے نہیں پتا، وہ ہوش میں آئے گی تو ہی بتائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ سب کو بس حرب کو ہوش میں آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ کیا بات ہے تیری ذروا؟ کیا نشہ کر رہی ہو جو اتنا سو رہی ہو؟ ارے شرم کرو، یہاں تم مزے سے سو رہی ہو، وہاں تمہارے لیے گھر میں سب پریشان ہوں گے۔ آج آنے دو اس زین صاحب کو، ایک تو کھانا دن میں ایک بار دیا، دوسرا مجھے یہاں بلا وجہ قید کر دیا ہے، اور سونے پر سہاگا مجھے میرے بھائی کی دھمکی دے رہا ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ کمرے میں یہاں سے وہاں چکر لگاتے ہوئے خود سے باتیں کر رہی تھی۔ ایک دم زین کے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر چونک گئی۔ آج اس نے اپنی آنکھوں کے ہم رنگ ٹی شرٹ اور گرے ہی رنگ کی پینٹ پہن رکھی تھی، جو اس پر بہت جچ رہی تھی۔ آج تو یہ ثابت ہوئی، زین جو بڑی دلچسپی سے اس کو دیکھ رہا تھا، جس پر نیلے رنگ کا فراک بہت اچھا لگ رہا تھا، اس کے بال جوڑے میں بندھے تھے، کمرے میں یہاں سے وہاں جانے اور غصے سے اس کی چھوٹی سی ناک لال ہو گئی تھی، چہرہ بھی لال لال تھا۔ ذروا کی آواز سے وہ ہوش میں آیا تھا۔ کیا بات ہے؟ یہی کہ آپ جن ہو، ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے ٹپک پڑتے ہو۔ میں کوئی پانی تھوڑی ہوں جو ٹپکوں، اور رہی بات جن کی تو وہ بھی نہیں ٹپکتے۔ آئی بات تمہاری اس چھوٹے سے دماغ میں کہ نہیں؟ زین کو اس کے سر پر انگلیوں سے دستک دینے کے انداز سے کہا۔ وہ سائڈ پر کرو اپنا ہتھوڑا، اتنی زور سے لگتا ہے۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کبھی مجھے جن بنا دیتی ہو، کبھی میرے ہاتھ کو ہتھوڑا۔ آپ ایک ہی بار میں کیوں نہیں فیصلہ کر لیتی کہ میں کیا ہوں؟ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ آخر مجھے یہاں قید کرنے کی کوئی وجہ تو بتاؤ، میرا قصور کیا ہے؟ ایک دم اونچی آواز سے کہتے ہوئے آخر میں وہ رونے لگ گئی۔ زین کو اس کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس کو تو وہ بس لڑتے ہوئے اچھی لگتی تھی۔ جب اس کی ناک سے غصے سے لال ہو جاتی ہے، اس وقت اس کا دل کرتا تھا کہ زور سے اس کی ناک دبائے، لیکن اس کا رونا مسلسل اس کو تکلیف دے رہا تھا۔ اچھا رونا بند کرو، پھر آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ میں تو نہیں رو رہی، وہ جلدی سے اپنی ہتھیلی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ اس کے ایسے کرنے سے وہ اتنی معصوم لگی کہ زین کا دل کیا کہ اس کو اپنے دل میں چھپا لے، جہاں وہ ساری تکلیفوں دکھوں سے محفوظ رہے، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اپنے دل پر جبر کرتے ہوئے کہا، آپ کو تھوڑا عرصہ یہاں رہنا ہوگا، اس کے بعد آپ یہاں سے جا سکتی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ آخری بات وہ دل میں کہتا ہے۔ اچھا سنیے، زین جو جانے لگا اس کے سوال پر مڑے بغیر کہتا ہے، جی کیا آپ مجھے 2 وقت کھانا دیں گے؟ وہ سر اسبات میں ہلاتے ہوئے جواب دیتا ہے اور جلدی سے باہر نکل جاتا ہے۔ اس کو ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ مزید اس کے پاس رہا تو اس کا دل اس سے بغاوت کرے گا۔ مجھے جلد سے جلد اس کام کو ختم کرنا ہوگا، دل میں سوچتے ہوئے جلدی سے حویلی سے باہر نکل جاتا ہے۔
آپ نے وہ کیا ہے جو میں نے کہا تھا، کیونکہ اس کے بغیر آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ ذرا بھی نہیں۔ چلو کوئی نہیں، تمہارے کام کل تک مکمل ہو جائیں گے۔ میرا کب ہوگا؟ جب میرا کام مکمل ہو جائے گا تو میں بتا دوں گا کہ کب تک ہوگا۔ تمہارا کام مکمل یہ کہنے کے بعد پتہ چلا جاتا ہے، اور وہ عورت دوبارہ سے اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ وہ دوڑی جا رہی تھی لیکن دوبارہ واپس اپنے آپ کو اس جگہ پا کر تھک کر وہیں بیٹھ گئی۔ اسی اسٹور سے نکلنے کا کوئی راستہ تو ہوگا۔ اس نے پہلے کہ وہ مزید کچھ سوچتی، اس کو اسٹور میں موجود صندوق سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ شاید اس میں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہو۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے صندوق کے پاس جا کر اس کا ڈھکن جلدی سے کھول کر اندر دیکھتی ہے۔ صندوق کے اندر ایک سرنگ بنی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور دیکھتی، اس کو یوں لگا جیسے اس میں سے کوئی باہر آ رہا ہے۔ اب کہ ذرا غور سے دیکھا تو اس کی جان ہی نکل گئی اور وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ صندوق میں سے اس کو ایک لڑکی نظر آئی تھی جو اپنے بڑے بڑے خونی ناخنوں سے باہر آ رہی تھی۔ اس کے سارے بالوں نے اس کے منہ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اگر وہ اس طرح کی کوئی چڑیل کسی فلم میں دیکھتی تو ضرور اس پر ہنستی کہ دیکھنا اب یہ کسی دیوار سے خود ہی ٹکرا کر خود ہی مر جائے گی، کسی کو اس کو مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ لیکن اب اس کو ہنسی تو دور کی بات، سانس بھی صحیح سے نہیں آ رہا تھا۔ وہ لڑکی اب باہر نکل آئی تھی۔ اس کے سر اور کمر کا رخ زمین پر تھا اور وہ کتے جیسی چل کر اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی اس طرح کرنے سے اس کے بال منہ سے ہٹ گئے تھے۔ اب اس کا چہرہ واضح تھا۔ وہ ذروا تھی جس کی آنکھیں پوری سیاہ تھی، جن میں سے خون نکل رہا تھا۔ اس کا منہ کسی مردے کی طرح گلا ہوا تھا۔ اس کی باچھیں پوری کھلی ہوئی تھیں۔ دیکھو چڑیل ذروا، اگر تمہارا منہ درد ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ میں ڈاکٹری کا الف بے بھی نہیں جانتی۔ لیکن وہ پھر بھی اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ مطلب تمہیں میرا مشورہ پسند نہیں؟ اس کو مسلسل اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ کہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس کی طرف بڑھتی، اس نے اپنے حواس کو قائم کیا۔ ابھی وہ دوڑنے ہی لگی تھی کہ اس بلا نما ذروا نے اس کی ٹانگ پکڑ لی اور اپنے لمبے ناخن اس کی ٹانگ میں کھبو دیے۔ درد اتنا تھا کہ اس سے چیخا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کے ناخن بھی اس کی دوسری طرف کھبو دیے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اپنے خونی ناخنوں کا استعمال کرتی، اس نے جلدی سے پاس پڑے بلے کا استعمال کیا اور اس کے سر پر دے مارا۔ اس کے اس طرح کرنے سے اس کی ٹانگ اس کی گرفت سے آزاد ہو گئی۔ وہ جلدی سے بازو کی مدد سے خود کو گھسیٹنے لگی۔ وہ بھی اب کی بار کھڑی ہو کر اس کو غصے سے دیکھنے لگی۔ اس کے سر سے بھی خون نکل رہا تھا۔ اس تک جانے سے پہلے اس نے اسٹور میں موجود اکلوتا بلب بھی توڑ دیا اور اب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ہاں، لیکن اس کو اس کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ ڈر کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، نہیں تو اب اس میں دوڑنے کی ہمت تھی اور نہ ہی چیخنے کی۔ پھر اس بلا کے چیخنے کی آواز آئی اور وہ بلا دھواں بن کر دوبارہ اس صندوق میں چلی جاتی ہے۔ صندوق کا ڈھکن خود بخود بند ہو جاتا ہے۔ وہ جو ابھی تک یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ آواز اس کا وہم ہے، اس بلا کے جاتے ہی اس کی نظریں اس طرف جاتی ہیں، جن کے آنے سے کمرے میں عجیب سے سکون دینے والی روشنی ہو گئی تھی۔ دادی آپ؟ ذہن کے جاتے ہی وہ باتھ روم میں فریش ہونے چلی جاتی ہے۔ اب کی بار وہ گرے اور کالے رنگ کی شلوار قمیض پہن کر بالوں کو ٹاول میں لپیٹ کر باہر نکل آتی ہے۔ اپنی سوچوں میں گم وہ یہ نہیں دیکھتی کہ زین بھی کمرے میں موجود ہے۔ زین جو اس کے لیے کھانا لے کر آتا ہے تو اس کمرے میں وہ نظر نہیں آتی۔ باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ باتھ روم میں ہے اور اس کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو باہر آتا دیکھتا ہے۔ اس کو وہ بہت الجھی اور اداس لگتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن اس کو اس کی خاموشی اور اداسی اچھی نہیں لگتی۔ اپنی موجودگی کا احساس کروانے کے لیے وہ اپنا گلا کنگھارتا ہے۔ وہ گھر والوں کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ کسی کی کھنکار سے ہوش میں آتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ زین اس کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یکدم اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ دوپٹے کے بغیر ہے۔ جلدی سے اس نے اپنا دوپٹہ بیڈ سے پکڑا اور گلے میں ڈالا۔ اس جلدی کے چکر میں اس کا ٹاول اس کے سر سے اتر جاتا ہے۔ یہ آپ کے ماتھے پر کیا ہوا؟ زین جو اس کی بوکھلاہٹ دیکھتا ہے تو نظروں کا رخ بدل لیتا ہے، لیکن اس کی آواز سن کر دوبارہ اس کی طرف دیکھتا ہے جس نے اپنا ہاتھ سر پر رکھا ہوتا ہے۔ زین اس کا ہاتھ اس کے ماتھے سے ہٹاتا ہے تو اس کی نظر اس کے ماتھے پر پڑتی ہے جہاں گہرے نیل پڑے ہوتے ہیں۔ دادی آپ یہاں کیسے؟ آپ تو… اس سے آگے اس سے بات پوری نہیں ہوتی۔ ہاں پتر،
میرے کول ای گل ہن نہ پوچھی، میں ادھر کنج آئی ہاں، بس جڑے کم دی گل آئی ہیں او سن، جڑے کم دی گل ہے میں اوہی کراں گی، میرے کول بہتا وقت نہیں ہے گا۔ سوال تو بہت تھے دماغ میں، لیکن پھر بھی اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ یہ جگہ پہچانتی ہو بیٹی؟ نہیں دادی، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں۔ اب غور سے میری بات سنو، جس جگہ تم بیٹھی ہو وہ حویلی ہے جو ہمارے گھر کے پچھلے طرف ہے۔ اس کا مطلب میں اس پراسرار حویلی کے اسٹور میں ہوں، مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ادھر ہی ہو تم، کب اور کیسے جیسے چکروں سے نہ جاؤ۔ اب جو میں تمہیں کہنے لگی ہوں اس کو غور سے سننا اور اس پر ہی عمل کرنا۔ ڈاکٹر، پیشنٹ کو ہوش آ رہا ہے۔ حرب، حرب، کیا آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ وہ آنکھیں کھولے اپنے آس پاس کے ماحول کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو پھر ڈاکٹر کی آواز آتی ہے۔ حرب، اب آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ میری ٹانگیں، کیا ہوا آپ کی ٹانگوں کو؟ کیا درد ہو رہا ہے ٹانگوں میں؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہے۔ اوہ، یہ کب ہوا؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم تو چیک کر کے گئے تھے، تب تو یہ نہیں تھا۔ اس کو دیکھ کر تو یوں لگ رہا تھا کہ آپ کی ٹانگ میں کوئی بہت گہرا کٹ لگا ہوا ہے۔ کیا دوسری ٹانگ میں بھی؟ جی۔ او مائی گاڈ، یہ تو خراب ہو رہا ہے، اس کا تو فوراً آپریشن کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر اس کی ٹانگ دیکھ کر کہتا ہے جس میں زخم کے پاس کا حصہ کالا ہوا وہ ہوتا ہے۔ آپ نے جو بھی ٹریٹمنٹ کرنا ہے کر کے مجھے جلدی سے ڈسچارج کریں، مجھے بس گھر جانا ہے۔ اس کے دماغ میں صرف دادی جی کی باتیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ چلیں ہم آپ کے گھر والوں سے پرمیشن لے کر آپریشن شروع کرتے ہیں۔ ویسے آپ کو یاد ہے کہ کیسے کس نے آپ کے ناخن نکالے اور آپ کی ٹانگ کو زخمی کیا؟ مجھے نہیں پتا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی ٹانگوں سے اٹھتی ٹیسوں کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ باہر جا کر ڈاکٹر نے اب کی بار صرف بڑے ابو کو اندر بلا کر ساری بات بتائی اور آپریشن کی پرمیشن ملتے ہی اس کی تیاری شروع کرنے لگے۔ اس دوران کس طرح بڑے ابو نے یہ بات باہر سب کو بتا کر کس طرح عائشہ بیگم کو سنبھالا تھا، یہ بس وہی جانتے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا، بس نہاتے ہوئے پاؤں مڑ گیا تھا تو سر دیوار کے ساتھ ٹکرا گیا ہوگا شاید۔ یہ شاید سے کیا مطلب ہے؟ میرا ماما ہے شاہد، اس نے تنگ آ کر کہا۔ لو، یہ بھی کوئی بات ہوئی جناب کو شاہد کا مطلب نہیں پتا؟ میں سنجیدہ ہوں، جہاں تک مجھے پتا ہے تم نے اپنا نام زین نہیں بتایا تھا۔ ہاں یہی بتایا تھا، اس نے الجھ کر اس کے سوال کا جواب دیا۔ اس کے سوال کا مقصد سمجھ نہیں آیا۔ تو ایک دم سے تمہارا نام سنجیدہ کیسے ہو گیا؟ کیا مطلب؟ ابھی تو تم نے کہا تم سنجیدہ ہو۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آتے ہی زین کا دل کیا یا تو اپنا سر پھوڑ لے یا اس کا۔ آپ کو پتا ہے کہ میں بہت ذہین ہوں؟ یہی نہ مجھے پتا، اس نے زین کی بات کاٹ کر خود ہی مکمل کی۔ اس دوران اس کی نظر کھانے کی طرف گئی تو اس نے شکر منایا۔ اوہ شکر ہے کھانا تو آیا، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ میں بھوک سے ہی ہلاک ہو جاؤں گی۔ ویسے کیا کیا ہے کھانے میں بتاتا ہوں۔ کھانے میں دماغ کی بھجیا، مینڈک کا سوپ، انسانی دل کا قیمہ اور پینے میں گٹر کا پانی۔ اس نے اس کے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے بات مکمل کی، جو اس کو بڑی سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہی تھی، جس کے ہونٹوں پر زچ کر دینے والی مسکراہٹ تھی، لیکن مقابل اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ زچ ہونے کے لیے نہیں بلکہ اس کو زچ کرنے کے لیے آئی ہے۔ میں نے اپنے کھانے کی بات کی تھی، تمہارے کھانے کی نہیں۔ یہ ہوئی زین کی بولتی بند۔ اس کو ایک گھوری ڈال کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ اگر وہ مزید اس کے پاس رہتا تو پکا اس نے پاگل ہو جانا تھا۔ زروا نے اس کی گھوری کو کوئی اہمیت نہ دی، اس کے کمرے سے نکلنے کا کوئی نوٹس نہ لیا، کیونکہ اس وقت وہ بہت ضروری کام یعنی کھانا کھا رہی تھی، جبکہ زین دروازے کی اوٹ سے بڑی فکرمندی سے اس کے ماتھے پر نیل دیکھ رہا تھا۔ میں آپریشن سے پہلے اپنے بھائی سے ملنا ہے، آپ پلیز ان کو اندر بلا دیں، اس نے ڈاکٹر کو دیکھ کر کہا، جس نے اس کی تھوڑی دیر تک اس کا آپریشن شروع ہونے کی اطلاع دی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ وقت نہیں ہے ہمارے پاس، کیونکہ آپ کی ٹانگ کا انفیکشن وقت کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے۔ نہیں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گی۔ بھائی، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ گھر میں اس وقت کون کون ہے؟ داجی، بڑے ابو، چھوٹے ابو اور امی کے علاوہ باقی سارے گھر پر ہیں۔ بھائی، آپ امی کو، داجی کو اور بڑے ابو کو گھر بھیج دیں، میں ٹھیک ہوں۔ پلیز آپ اپنا خیال رکھنا اور اس میں اعظم بھی کثرت سے پڑھنا، اور رات کو بھی اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ لیکن
بھائی سوال مت کرنا، میں آپ کو خود بتا دوں گی میں یہ سب کیوں کہہ رہی ہوں، لیکن ابھی نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بابا، اور ہاں گھر میں باقی سب کا خیال رکھنا۔ گڑیا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف تم کہہ رہی ہو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی اور پھر ایسی باتیں شروع کر دیتی ہو۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس ڈاکٹر نے تمہاری ٹانگوں کا انفیکشن ختم کرنا ہے، اس کے بعد بالکل صحیح ہو جائے گی میری گڑیا۔ حذیفہ اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے اس کو بولا، جبکہ اس کے دماغ میں بھی بہت سے سوالات تھے کہ یہ سب کیسے ہوا اور وہ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے، لیکن اس کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے کوئی سوال نہیں پوچھا۔ بھائی مجھے پتا ہے کہ آپ کے دماغ میں بہت سے سوال ہیں، لیکن میرے پاس آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں، اس نے حذیفہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جواب؟ اس کا سر پیار سے سہلاتا ہوا باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر تک ڈاکٹر بھی اس کو آپریشن کے لیے لے گئے۔ اب جب تمہارا کام میں کر چکی ہوں تو مجھے بتاؤ کہ تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ اب کب تک وقت دے سکتی ہیں؟ مجھے پورے چاند پر وہ چاہیے، اس سے پہلے وہ یہاں ہو۔ آپ خود دیکھ لو تمہارے پاس کتنا وقت ہے۔ پیر کو پورا چاند ہے اور آج منگل ہے، ہفتے تک آپ کا کام پورا ہو جائے گا، ہونا بھی یہی چاہیے، ورنہ انجام تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا تمہارا۔ وہ جواب میں کچھ بولے بغیر وہاں سے چلا اور وہ عورت بھی کالی چادر سے خود کو چھپاتے ہوئے یہاں سے چلی گئی۔ عمل، زراوہ یہ دونوں کہاں غائب ہو گئی ہیں؟ اور تائی امی بھی آج ہی دربار جانا تھا کیا ان کو؟ اپنے ساتھ بلال کو بھی لے گئیں۔ پتہ بھی ہے ان لوگوں کو کہ مجھے اکیلے گھر میں ڈر لگتا ہے۔ اب تو شام بھی ہو گئی ہے، نہ ہی اسپتال سے فون آیا ہے۔ شام بھی آہستہ آہستہ گہری ہو رہی تھی، موسم بھی ابر آلود ہو رہا تھا، آسمان یوں تھا جیسے ابھی اس سے خون برسنا شروع ہو جائے گا۔ آج بادل کتنے عجیب ہیں۔ ایک دم لائٹ چلی گئی۔ لو جی، اس کو بھی ابھی جانا تھا۔ ٹارچ آن کرنے کے لیے جیسے ہی اس نے موبائل پکڑنا چاہا، اس کو یاد آیا وہ تو کمرے میں ہی پڑا ہوا ہے۔ خیر، چیزوں کا سہارا لیتے وہ اپنے کمرے پہنچی جہاں اس کا موبائل بیڈ پر ہی پڑا تھا۔ وہ اس کو مل گیا۔ ابھی وہ جھک کر موبائل پکڑنے لگی تھی کہ ٹھا کی آواز سے کمرے کا دروازہ بند ہوا۔ اس نے جلدی سے موبائل پکڑ کر اس کی ٹارچ آن کی اور جلدی سے اس کی روشنی بند دروازے پر ڈالی۔ ابھی وہ دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی کہ اس کا موبائل بجا۔ ایک دم سے موبائل کی آواز سے ڈر کر وہ پیچھے ہوئی، بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے بیڈ پر گر پڑی۔ بیڈ پر موجود اس کی گڑیا اس کے گرتے ہی I am hungry, I want food, I am hungry, I want food بولنا شروع کر دیا۔ وہ ڈر کر جلدی سے اٹھی تو دیکھا کہ اس کی گڑیا کی آنکھیں لال اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور وہ اٹھ کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس نے دوڑ کر دروازے کے پاس جانے کی کوشش کی کہ راستے میں کسی نے اس کا پاؤں پکڑا اور وہ منہ کے بل گری۔ اس نے جلدی سے مڑ کر دیکھا تو اس کی دوسری گڑیا تھی۔ اس کی آنکھوں اور ہونٹوں پر وہی سب تھا، بس فرق یہ تھا کہ اس کے ہاتھ میں چاقو بھی تھا جو وہ اس پر چڑھ کر اس کو مارنے ہی لگی تھی کہ اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور ہاتھوں سے اس کو دھکا دیا اور دور کیا۔ وہ دوڑ کر دروازے کے پاس گئی لیکن دروازہ تھا کہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی سانس رک گئی۔ اس کی ساری گڑیا جو اس نے الماری میں سجائی ہوئی تھی باہر نکل آئی تھی اور اس کی طرف آ رہی تھی، ساتھ میں ایک ہی لائن کی تکرار کر رہی تھی، I am hungry, I want food۔ دروازہ جس کا لاک پہلے کھل نہیں رہا تھا اب یکدم کھل گیا۔ اس نے شکر کا سانس لیا اور کمرے سے دوڑ کر باہر نکلی۔ اس نے پیچھے مڑ کر کمرے میں بھی نہ دیکھا، نہ ہی اس میں دیکھنے کی ہمت تھی۔ اس نے باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ ابھی وہ لاؤنج میں پہنچی تھی کہ اس کی نظر صوفے پر بیٹھی زراوہ پر گئی۔ اس نے جلدی سے جا کر زروا کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھینچنے لگی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور وہاں سے دونوں ان خطرناک گڑیوں کی پہنچ سے دور ہوں، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ نہ تو ان گڑیوں کی آواز آ رہی تھی نہ ہی وہ اس کے پیچھے آ رہی تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اندر جا کر دیکھتی، نہ ہی گھر میں اکیلے رکنے کی ہمت تھی۔ جب تک سب بڑے نہیں آ جاتے وہ تب تک زروا کو بھی اکیلے یہاں نہیں رہنا دینا چاہتی تھی۔ اس نے اس کو مسلسل اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ اندر موجود گڑیوں کا خوف اب بھی اس کو اتنا تھا کہ اس کے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ زروا جلدی سے چلو، یہاں سے چلو پلیز۔ خوف کی وجہ سے وہ اس بات پر توجہ نہیں دے سکی کہ اس نے زروا کا جو ہاتھ پکڑا تھا وہ عجیب سا گیلا اور چپچپا تھا۔
آخر میں تھک کر اس نے ضرور کو غور سے دیکھا، جو 1 انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلی تھی اور مسلسل اپنا ہاتھ دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں کے تعاقب میں جب اس نے دیکھا تو اس کو اندھیری کی وجہ سے کچھ واضح نظر نہ آیا۔ یکدم باہر بجلی چمکی تو اس کی چمک میں اس کو ضرور کے ہاتھ میں لگا خون نظر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے تو ان پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ یہ کیسے؟ ضرور، یہ کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، ضرور صوفے سے کھڑی ہوئی اور انمول پر ایک نظر ڈال کر باہر برآمدے میں چلی گئی۔ انمول بھی اس کے پیچھے پیچھے برآمدے میں گئی۔ ضرور ایک جگہ جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی انمول کی طرف پشت تھی، اس لیے انمول نہیں سمجھ سکی کہ وہ کیوں رکی ہے۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے آگے آئی۔ باہر ابھی بھی موسم ابر آلود تھا، لیکن پھر بھی اتنی روشنی تھی کہ سامنے کی چیز نظر آئے۔ آگے آ کر جب اس نے سامنے دیکھا تو وہاں تو کچھ نہیں تھا، پر یہ کیا دیکھ رہی ہے؟ اس نے پھر ضرور کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے نہیں نیچے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے جب نیچے کی طرف دیکھا تو چیخ روکنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہاں عمل گری ہوئی تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں اور رنگ بالکل پیلا پڑا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد خون ہی خون تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کو خون سے نہلا دیا ہو۔ انمول کی آنکھوں سے لگاتار آنسوں کی قطار نکلی جا رہی تھی۔ اس نے مدد کے لیے پیچھے مڑ کر ضرور کو آواز دینے ہی لگی، لیکن جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا اس کو وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے آس پاس دیکھا، اس کو وہاں بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے اندر گئی ہو کسی کو فون کرنے۔ یہ سوچ کر اس کا دماغ تھوڑی دیر کے لیے پرسکون ہوا۔ مجھے دیکھنا چاہیے کہ عمل کا خون کہاں سے نکل رہا ہے اور کہاں کہاں چوٹ آئی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے دوبارہ عمل کی طرف مڑتی ہے، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر وہ زور سے چیخ مارتی ہے۔ بلال اور تائی امی جو ابھی حذیفہ کو فون کرنے پر واپسی پر سب کو سوائے حذیفہ کے گھر لے کر آیا تھا، گیٹ کھولا ہی تھا کہ چیخ کی آواز سن کر اندر کی طرف بھاگا اور اس کے پیچھے باقی سب بھی۔ لیکن سامنے جو منظر ان سب نے دیکھا وہ دہشت زدہ کر گیا، کیونکہ سامنے ہی ضرور عمل کے بازوؤں سے بڑی مگن انداز سے خون پی رہی تھی، ساتھ میں ہاتھ میں پکڑے ہوئے کوے کا گوشت بھی کھا رہی تھی۔ اب سے پہلے تائی اماں کو ہوش آیا اور انہوں نے جلدی سے جا کر ضرور کو دھکا دے کر اپنی بیٹی سے دور کیا۔ ان کے ایسا کرنے کے سوائے بلال کے سب کو ہوش آیا اور ان سب مردوں نے مل کر جلدی سے ضرور کو جا کر پکڑا، جس کی کوشش تھی کہ وہ دوبارہ کسی طرح عمل تک پہنچ جائے۔ اس کا جسم جو مسلسل ان لوگوں کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، یکدم ڈھیلا ہوا اور اسنان صاحب کے بازوؤں میں کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح گر گیا۔ سب نے حیرت سے اس کو دیکھا، پھر ان کی نظر انمول پر گئی، جس کے ہاتھ میں لوہے کا راڈ تھا، جس سے اس نے ضرور کو سر پر مار کر بے ہوش کیا تھا۔ عثمان نے اس کو اندر لے جاؤ اور بڑی بہو تم امول کو عائشہ جاؤ، عمل پتر کو اندر لے جاؤ، احمد پتر تم بھی جاؤ اور اپنے بھائی کی مدد کرو، لیکن اس سے پہلے حمزہ کو بھی فون کر کے کہہ دو کہ گھر آ جائے، اور ساری میری بات دھیان سے سنو، کوئی بھی حذیفہ کو فون کر کے کچھ نہ بتائے۔ اب جاؤ۔ داجی کے کہتے ہی سب نے ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ ان سب کے جاتے ہی داجی بلال کے پاس گئے، جو ابھی اسٹیچو کی طرح کھڑا اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں تھوڑی ہی دیر پہلے ضرور بیٹھی تھی۔ داجی نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ بلال نے گردن موڑ کر داجی کی طرف دیکھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جتنا کرب تھا کہ داجی خود ڈر گئے اور وہ بے ساختہ انہوں نے اس کو گلے سے لگا لیا۔ نہ میرا پت، کچھ نہیں ہوگا، تیری گڑیا بالکل ٹھیک ہے، آجا اندر چل، شاباش۔ داجی اس کو پیار سے پچکارتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ انمول تائی اماں اور عائشہ کے ساتھ عمل کے پاس بیٹھی تھی۔ ابھی حمزہ نہیں آیا تھا، اسی لیے ان لوگوں نے مل کر اسے سارا خون صاف کیا، جس سے ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ کہاں کہاں چوٹ لگی ہے۔ ابھی ان کو صرف حمزہ کا انتظار تھا کہ وہ آ کر دیکھ لے کہ کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں، کیونکہ ایک زخم اس کے بازو پر تھا جس سے ضرور خون پی رہی تھی، اور ایک اس کے سر کے پیچھے تھا۔ بیٹھے بیٹھے اس کو اچانک خیال آیا تو فوراً سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ایک دم یوں کھڑے ہونے سے تائی اماں اور عائشہ بیگم بھی چونک گئیں۔ انمول، کیا ہوا؟ کچھ نہیں امی، میں بس ابھی آئی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ آپ کی بار عائشہ بیگم نے پوچھا، کیونکہ آج جو ہوا اس سے ان لوگوں کے دل میں بہت خوف بیٹھ گیا تھا، اسی لیے اب وہ انمول کو کمرے سے باہر جاتا دیکھ کر بھی ڈر رہی تھی۔ امی، پھپھو، میں بس داجی کے پاس جا رہی ہوں۔ اچھا، دھیان سے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس نے جلدی سے باہر دوڑ لگائی اور داجی کے کمرے میں پہنچی۔
لیکن وہاں بلال کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اسی لیے اب وہ ذروہ کے کمرے میں پہنچی۔ وہاں ان کو سب سے بڑے بیٹھے ہوئے ملے اور بیڈ پہ رسیوں سے بندھی ہوئی ذروہ کو دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس گئی، منہ میں کچھ پڑھ کر جلدی سے پھونک ماری اور سائڈ پر ہو گئی۔ وہ سب اس کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے سمجھنا چاہ رہے ہوں کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ پتری، یہ تو کیا کر رہی ہے؟ داجی، جب آپ سب باہر اس کو سنبھال رہے تھے تو میری نظر وہاں راڈ پر گئی۔ میں نے جلدی سے وہ پکڑا اور اس کے سر پر زور سے مارا، لیکن اس کو تو یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو۔ میں نے دوبارہ مارا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور راڈ پر پھونک کر اس کے سر پر ماری، تب جا کر یہ بے ہوش ہوئی۔ اب بھی میرے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ یہ عام رسیاں اس کو روک نہیں سکتی، اسی لیے میں نے اس پر بھی آیت الکرسی اور چاروں کل پڑھ کر پھونک ماری ہے۔ اچھا، ہمیں نہیں پتہ لگا اس بات کا۔ داجی، وہ اس لیے کہ آپ اس کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، شاید یہی وجہ ہو۔ داجی، میں آپ کو کچھ اور بھی بتانا ہے۔ بولو پتر۔ اس کے بعد شروع کرنے سے پہلے ہی زہرا نے ذروہ قہقہے لگانا شروع ہو گئی۔ سب نے تعجب سے اس کو دیکھا، کیونکہ اس کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ بے ہوش بھی تھی۔ تم سب کو واقعی یہ لگتا ہے کہ مجھے پکڑ لیا اور مجھے روک سکتے ہو؟ تمسخر آمیز انداز میں بولتی وہ ان سب کو پریشان کر رہی تھی۔ کون ہو تم اور میری بچی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ عثمان صاحب نے غصے سے اس سے پوچھا۔ کیونکہ باہر جو کچھ ہوا تھا اس نے ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ جواب دو، داجی نے غصیلے لہجے میں اس سے پوچھا۔ میں کہاں تنگ کر رہی ہوں؟ اس نے پھر اسی انداز میں جواب دیا۔ انمول پتر، جا ذرا ایک گلاس پانی تو لا۔ یہ بھی لائی۔ اس کو کوئی سیدھا جواب نہ دیتا دیکھ کر داجی نے انمول سے کہا، یہ لیں۔ داجی نے گلاس پکڑا اور پانی پر آیت الکرسی پڑھ کر اس کے پاس آئے۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، اس کے بعد یہ پانی تمہارے اوپر ڈال دوں گا۔ اب بتاؤ، کیوں تنگ کر رہی ہو اس بچی کو؟ اور ہمیں مزہ آتا ہے۔ اس نے واقعی بڑے مزے سے جواب دیا۔ چھوڑ دے اس بچی کو۔ نہیں چھوڑنا، جو کرنا ہے کر لے۔ داجی نے پانی کے چند قطرے اس پر ڈالے تو اس کی چیخوں سے پورا گھر گونج اٹھا۔ عمل کے پاس بیٹھی تائی جی اور عائشہ بیگم دونوں ڈر گئیں۔ داجی پلیز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک دم ذروہ کی آواز پر داجی نے بیڈ کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں اب کالی نہیں تھیں۔ داجی نے کچھ سوچتے ہوئے وہی دم کیا ہوا پانی اس کی طرف بڑھایا تاکہ اس سے پانی پی لے، لیکن وہ داجی پانی آگے کرنے سے ڈر کر تھوڑا پیچھے ہو گئی۔ داجی، کھول دیں اسے، اب میرے خیال میں یہ ٹھیک ہے۔ عثمان صاحب بے چینی سے بولے۔ نہیں، یہ وہی ہے، بس ڈرامے کر رہا ہے کہ ہم اس کو کھول دیں۔ داجی کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اس کی آنکھیں پھر سے کالی ہو گئیں۔ صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح آزاد ہو کر داجی کو چیڑ پھاڑ دے۔ داجی نے سب کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ سب داجی کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئے۔ ان سب کے نکلتے ہی داجی نے لاک لگایا اور بڑے ابو کی طرف دیکھتے ہوئے ان سے پوچھنے لگے، احمد، تمہارے پاس سفیان صاحب کا نمبر ہے؟ جی ہے داجی۔ تم ایسا کرو، ان کو فون کرو۔ یہ لیں داجی۔ داجی نے فون لے کر مختصر سا سب بتا کر ان سے آنے کی درخواست کی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ داجی کے فون بند کرتے ہی سوالیہ نظروں سے داجی کی طرف سب دیکھنے لگے۔ وہ کہہ رہے ہیں اس وقت وہ یہاں نہیں ہیں، لیکن جلدی آنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی کے لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی بھی حال میں اس کو نہ کھولا جائے۔ ابھی داجی انمول کی طرف مڑنے ہی لگے تھے کہ ان سے پوچھ سکیں کہ اندر وہ کیا بات کرنے لگی تھی کہ اس سے پہلے وہ پوچھتے حمزہ آ گیا۔ سب حمزہ کو لے کر عمل کے کمرے میں پہنچے۔ حمزہ نے اس کے زخم کی ڈریسنگ کی۔ زخم تو شکر ہے اتنے گہرے نہیں ہیں، بس سر کے پیچھے کا زخم مجھے فکر مند کر رہا ہے۔ یہ تو اس کے ہوش میں آنے پر ہی پتہ لگے گا کہ اس کا اب خون کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس میں خون کی بہت کمی ہو گئی ہے۔ اچھا جلدی آنا، زیادہ وقت نہ لگانا۔ جی اچھا۔ ٹن ٹن۔ عائشہ، یہ تمہارا فون آ رہا ہے، دیکھو کس کا ہے۔ وہ ابو حذیفہ کا ہے۔ عائشہ بیگم داجی کو بتا کر جلدی سے فون اٹھاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں بولو حذیفہ، سب صحیح تو ہے نا؟ حرب ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام۔ جی امی، سب ٹھیک ہے، بس آپ کو یہ بتانے کے لیے فون کیا تھا کہ حرب کو ہوش آ گیا ہے۔ شکر ہے میرے رب۔ اب گھر میں سب خیریت ہے نا؟ ہاں سب ٹھیک ہے، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ بس امی بے چینی سی ہو رہی تھی، اس لیے پوچھ لیا۔ نہیں بیٹا، سب ٹھیک ہے یہاں۔ اب آپ ایسا کرو، میری حرب سے بات کروا دو۔ امی، اس کو تو ڈاکٹرز نے نیند کا انجیکشن لگایا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، جب ہوش آئے تو میری بات لازمی کروا دینا۔ جی ٹھیک ہے۔
آپ سب اپنا خیال رکھنا، میں فون رکھتا ہوں، اللہ نگہبان۔ عثمان، جاؤ میرے کمرے سے بلال کو بلا لو۔ تھوڑی دیر بعد بلال بھی آ گیا اور خاموشی سے داجی کے پاس بیٹھ گیا۔ بلال، میری بات سنو، ہمت سے کام لو، ایسے کرنے سے تمہاری بہن ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور صرف ذروہ کا مسئلہ نہیں، یہاں حرب اور عمل بھی کسی اچھے حال میں نہیں ہے بیٹا۔ تمہیں ایسے ہمت ہارتا دیکھ کر مجھے ذرا اچھا نہیں لگ رہا۔ تم میرے بہادر بیٹے ہو نا؟ جی داجی، اب آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ داجی، اب میں بھی بولوں؟ ہاں بولو پتر، داجی انمول کی طرف دیکھتے ہوئے بولتے ہیں۔ پھر وہ آج کے سارے واقعات تفصیلاً داجی کو بتاتی گئی، جن سے سن کر سب مزید پریشان ہو گئے۔ لیکن بیٹا، یہاں تو سب کچھ اپنی جگہ پر ہے۔ داجی، جب میں عمل کو امی اور پھپھو کے ساتھ اندر لے کر آئی تو ساری گڑیا اپنی اپنی جگہ پر تھی، لیکن مجھے پکا یقین ہے کہ یہ میرا وہم نہیں تھا، یہ سچ میں ہوا ہے۔ اچھا، مجھے یقین ہے آپ پر۔ اب سے ایسا کریں گے کہ 2 لوگ ذروہ کے کمرے کے باہر ہیں، باقی اس کمرے میں، کیونکہ اب اکیلے رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ تھوڑی دیر تک حمزہ بھی آ گیا اور داجی نے اس کو بھی سب کچھ سمجھا دیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل اتنا گھبرا رہا ہے۔ وہ صوفے پر بیٹھی تھی، صبح سے اس کا دل گھبرائے جا رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ بس کسی طرح گھر چلی جائے۔ کھانا بھی صبح کا ویسا ہی رکھا ہوا تھا، اس نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اتنے میں زین دروازہ کھٹکھٹا کر کمرے میں داخل ہوا اور کھانے کو یوں ہی پڑا دیکھ کر حیرت سے اس کو دیکھا، جو پتہ نہیں کن سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ پھر کہتی ہے کہ میں جن ہوں، جبکہ محترمہ خود سوچوں میں کھوئی رہتی ہیں، ان کو میرے آنے کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ اہم اہم، اس کو متوجہ کرنے کے لیے وہ گلا کنگارتا ہے۔ اس کا گلا کنگارنے سے وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلتی ہے تو دیکھتی ہے کہ زین پاس ہی کھانے کی ٹرے پکڑے کھڑا ہے۔ کیا بات ہے، آج کھانا نہیں کھایا کیا؟ نہیں، مجھے نہیں کھانا، مجھے بس گھر جانا ہے۔ اچھا، گھر بھی چلے جائیں گے، پہلے کھانا تو کھاؤ۔ نہیں کھانا، کتنی بار کہوں؟ دیکھو، میں آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر اپنے بھائی کی زندگی پیاری ہے تو چپ چاپ کھانا کھا لو۔ اب کی بار اس کی دھمکی کام کر گئی، وہ چپ کر کے کھانا کھانے لگی، لیکن آنسو بھی ساتھ نکل رہے تھے۔ چپ کر کے کھاؤ، اب کوئی بھی آنسو نہ نکلے، مجھے روتی ہوئی لڑکیاں زہر لگتی ہیں، اس نے اپنی آواز کو سخت کرتے ہوئے کہا، ورنہ سچی بات تو یہ تھی کہ اس کے آنسو اسے بے چین کر رہے تھے۔ اس نے جلدی سے ہاتھ کی پشت سے آنسو صاف کیے، لیکن آنسو تھے کہ پھر بھی نکلے ہی جا رہے تھے۔ جاؤ باتھ روم میں منہ دھو کر آؤ جلدی سے، جاؤ اب۔ اس کو اپنی جگہ سے ہلاتا نہ دیکھ کر اب کی بار وہ تقریباً دھاڑا ہی تھا۔ اس کی دھاڑ سن کر وہ اپنی جگہ سے اچھل پڑی اور جلدی سے باتھ روم چلی گئی، جبکہ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ذرا جلدی سے منہ دھو کر باتھ روم سے نکلی، لیکن رونا اس کو پھر بھی آ رہا تھا، جس کو ضبط کرنے کے چکر میں اس کا منہ پورا لال ہو گیا تھا۔ اس کو باتھ روم سے نکلتا دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا، جبکہ وہ سانس روکے کھانا کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ سخت برتاؤ کر کے اس کو خود بھی بہت برا لگ رہا تھا۔ چلو، اب کھانا ختم کر لیا ہے تو جا کر لیٹ جاؤ، اس کو لیٹنے کا کہہ کر وہ جلدی سے برتن لے کر باہر نکلا، کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی موجودگی میں وہ ایسے ہی سانس روکے بیٹھی رہے گی۔ ذروہ نے جب دیکھا کہ وہ چلا گیا ہے تو آنسو جو اس نے کب کے روک رکھے تھے پھر سے نکلنے لگے۔ آج تک کسی نے مذاق میں بھی اس کو ڈانٹا نہیں تھا، اسی لیے اس کو زیادہ رونا آ رہا تھا۔ روتے روتے وہ کب سو گئی اسے خود نہیں پتا۔ اس کو سونے کے بعد اس کے کمرے میں آیا، بڑے دکھ سے اس کے منہ پر آنسو کے نشان دیکھنے لگا، جو کہ اب سوکھ گئے تھے۔ اس نے آہستہ سے اس کا گال سہلایا اور اس پر کمبل درست کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ ابھی فجر کا وقت ہی ہوا تھا کہ بیل بجی۔ اس وقت کون آیا ہے؟ جاؤ بلال، دیکھو ذرا جا کر کون آیا ہے۔ جی دیکھتا ہوں۔ وہ گیٹ کی طرف گیا اور گیٹ کا دروازہ کھولا تو اس نے وہاں نورانی چہرے والے بزرگ کو کھڑا پایا۔ جی آپ کون؟ بیٹا میں سفیان ہوں۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی مٹھاس تھی۔ اوہ، اندر آئیے۔ اس نے ان کو اندر آنے کے لیے راستہ دیا اور خود سائڈ پر ہو گیا۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے گیٹ بند کیا اور ان کو لے کر گھر کے اندر داخل ہوا، جبکہ اس دوران سفیان بابا آس پاس کا جائزہ لے رہے تھے، جس سے ان کے چہرے پر عجیب سی الجھن آ گئی تھی۔ ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر خود اندر سے داجی کو بلانے چلا گیا۔ جاؤ جا کے دیکھو وہ وہاں اب بھی ہیں کہ نہیں، اور یہ بھی کہ وہ کون ہیں، وہ اپنے دائیں جانب دیکھتے ہوئے بولے۔
تھوڑی دیر بعد داجی اور باقی سارے مرد بھی ان کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئے۔ سلام کرتے ہوئے بیٹھ گئے۔ داجی ان کی خیریت پوچھ رہے تھے جبکہ باقی سارے خاموشی سے داجی اور ان کی باتیں سن رہے تھے۔ ان کی شخصیت میں رعب تھا جس سے اگلا بندہ ان کے رعب میں آ جاتا تھا۔ ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید تھے، ایک ہاتھ میں تسبیح تھی۔ تھوڑی دیر بعد عائشہ بیگم کھانا لے کر کمرے میں آئیں اور ان کو سلام کر کے کھانا ٹیبل پر سجا کر کمرے سے نکل گئیں۔ سب کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھانے کے بعد ان سب نے ان کی قیادت میں فجر کی نماز ادا کی۔ مجھے اس بچی کے کمرے میں جانا ہے، سفیان صاحب نے نماز سے فارغ ہو کر داجی کو مخاطب کر کے کہا۔ آئیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ اب کی بار سفیان صاحب بولے، چلے ٹھیک ہے، لیکن آپ کمرے میں میرے ساتھ نہ جانا، دروازے کے پاس بے شک رک جانا۔ ان کا دل اس بات پر مان نہیں رہا تھا، لیکن پھر بھی داجی کے اشارے پر ان کو ماننا ہی پڑا اور وہ ان کو لے کر ذروہ کے کمرے کے باہر کھڑے ہو گئے اور وہ خود اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے اپنے کرتے کی جیب سے آب زمزم کی بوتل اور کچھ کیلیں نکالی اور کمرے کے چاروں کونوں پر پانی چھڑکے اور ساتھ میں منہ ہی منہ میں سورت بھی پڑھتے گئے اور آخر میں بیٹھ کے چاروں کونوں میں کیل ٹھوک دیے، جبکہ اس دوران پلنگ پر بندھا وجود پہلی بار بے چین ہوا تھا اور اپنے آپ کو ان رسیوں سے آزاد کرانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں خوف اور غصے کی وجہ سے مزید کالی ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کے چہرے کے نقش بھی اب بدل رہے تھے۔ جیسے جیسے سفیان صاحب پانی اور پڑھائی کر رہے تھے ویسے ویسے ان کے نقش بدل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب سفیان صاحب فارغ ہوئے تو انہوں نے بیڈ کی طرف دیکھا۔ وہاں ذروہ کے بجائے خوفناک مخلوق بندھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں پوری کالی تھیں اور آنکھوں کے نیچے سے کالی بے ناڑے سی نکلی ہوئی تھی جو اس کی پورے چہرے پر تھیں۔ رنگ حد سے زیادہ سفید تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس پر کسی نے سفید رنگ کیا ہو۔ پاؤں الٹے اور ہاتھ کے ناخن حد سے زیادہ بڑے ہوئے تھے۔ تو تم واپس آ گئیں؟ سفیان صاحب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس غصے سے اس کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ تمہیں یہاں سے کیا چاہیے؟ کیونکہ اب تک تو تم اس سارے خاندان کو ختم کر چکی ہو نا، لیکن کیا چیز ہے جس کی وجہ سے اب تک یہاں رکی ہوئی ہو؟ میں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اس نے سفیان صاحب کو طنزیہ نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ بچی کہاں ہے اور تم یہاں کیوں آئی ہو؟ سفیان صاحب نے ایک اور بار پوچھا۔ اب کی بار اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کہے لگانے لگی۔ اس کے کہے بھی اس کی طرح خوفناک تھے، جیسے بہت سے لوگ ماتم کر رہے ہوں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کچھ نہیں بتانے والی، اسی لیے پرسوچ نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئے، جہاں عثمان صاحب ان کا باہر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان کی باتوں کی آواز سے تو ان کو نہیں معلوم ہوا، لیکن قہقہ سے پتہ چل گیا کہ یہ چڑیل ہے۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگے، لیکن وہ خاموشی سے واپس ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ تھوڑی دیر خاموشی سے وہ حالات کا جائزہ لیتے رہے اور پھر داجی کی طرف دیکھتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ یہ ذروہ نہیں ہے۔ اگر یہ ذروہ نہیں ہے تو ذروہ کہاں ہے؟ اور یہ کون ہے؟ عثمان صاحب نے بےتابی سے پوچھا۔ ان کو تو یہی بات پریشان کیے جا رہی تھی کہ اتنے وقت پھر ان کی بیٹی کہاں ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پتہ کرنے کی امید ہے، جلد ہی معلوم ہو جائے گا۔ اور یہ چڑیل جو کسی بھی وقت ایک شخص کا روپ لے کر اس کے خاندان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے، لیکن اس بار یہ کس چیز کے پیچھے آئی ہے؟ سفیان صاحب نے ان کو تسلی اور ساتھ ہی ان کو چڑیل کے بارے میں بتا دیا اور بولے، کس چیز؟ میں سمجھا نہیں۔ ہمارے پاس ایسی کیا چیز ہے جو اس کو چاہیے؟ داجی پریشانی سے بولے۔ یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ بلال، مجھے بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا؟ انہوں نے بلال سے پوچھا جو ان کا سوال سن کر بوکھلا گیا۔ کون سی رات؟ ان کی اس بات سے بلال چور سا بن گیا اور جب سب کی نظریں اس کی طرف ہوئیں تو اس کی سانس ہی رک گئی۔ تمہیں پتا ہے میں کس رات کی بات کر رہا ہوں؟ دیکھو بلال، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہماری بہن کا پتہ چل جائے تو تمہیں ہمیں سب کچھ بتانا ہوگا۔ وہ اس سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اس نے ایک بے بس سے نگاہ داجی کی طرف دیکھا، کیونکہ ہمیشہ وہ ایسی سیریس سچویشن میں اسے بچاتے تھے، لیکن اس وقت وہ خود بھی بہت سیریس تھے۔ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے اس رات سے لے کر سارا بتا دیا۔
اس دوران اس نے ان میں سے کسی کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی۔ پتہ جو تھا کہ سارے اس کو بہت پیار بھری نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے آپ کہ کیسی نظروں سے دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ گھر میں ان سب کو سختی سے اس طرف جانے سے منع کیا گیا تھا، کیونکہ حویلی کے بارے میں کئی قصے مشہور تھے جس کے بنا پر اس حویلی کو پراسرار حویلی کا لقب ملا تھا۔ بس یہی بات ہے اور کچھ نہیں۔ سفیان صاحب اس کو دیکھتے ہوئے بولے، جو نظریں نیچے کیے بہت شریف اور معصوم بنا بیٹھا تھا، لیکن سب کو اس وقت اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، جب عمل بیٹی کو ہوش آئے تو مجھے بتا دینا، اور جتنی جلدی ہو سکے وہ بیٹی جو ہسپتال میں ہے اس کو بھی گھر بلا لیں۔ وہ ان سب سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنے روبدار لہجے میں بولے، شمس صاحب مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اب کی بار وہ داجی کو لیتے ہوئے بولے اور ان کو لیتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی بلال نے باہر کی طرف دوڑ لگائی، اور ہاں ایک اور بات، کوئی بھی اس کمرے میں نہ جائے جہاں وہ چڑیل بند ہے، باقی سب کو بھی بتا دیجیے گا۔ سفیان صاحب نے سختی سے ان سب کو تاکید کی اور داجی کے پیچھے ان کے کمرے میں چلے گئے۔ باقی سب بھی عمل کے کمرے کی طرف چل پڑے اور ان سب کو بھی سفیان صاحب کی ہدایت بتا کر اپنے کمرے کی طرف چل دیے، تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ یہ اور بات ہے کہ آج کی رات کوئی آرام نہ کر سکا۔ ایک تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں اتنا کیسے سو رہی ہوں، یوں لگ رہا ہے جیسے میں بھنگ پی کر سوتی ہوں۔ صبح ذروہ کی آنکھ کھلی تو اس کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہوا، جو کہ آج کل تقریباً روز ہی جاگنے کے بعد محسوس ہوتا تھا۔ اسے اپنے چکراتے ہوئے سر کو پکڑا اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے باتھ روم میں چلی گئی۔ فریش ہونے کے بعد اس کو تھوڑا سکون ملا۔ باتھ روم سے باہر نکل کر سب سے پہلے اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ذہن تو نہیں آیا کیونکہ اس کو پچھلی بار کا واقعہ ابھی بھی یاد تھا۔ اس نے سب سے پہلے دوپٹہ لیا اور شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بال سیدھے کرنے لگی۔ آج اس نے رائل بلیو رنگ کا سوٹ پہنا تھا جو اس کی گندمی رنگت پر بہت اٹھ رہا تھا۔ ابھی وہ بال سیدھے ہی کر رہی تھی کہ اس کو یوں لگا جیسے شیشے میں سے روشنی نکل رہی ہو۔ اس کو پہلے بھی کئی بار ایسا محسوس ہوا تھا، لیکن اسے اپنا وہم سمجھ کر بار بار ایسے ہونے کو یقین ہو گیا کہ واقعی کوئی بات ہے۔ اس نے شیشے پر ہاتھ رکھا تو یکدم ترچھا ہوا، یوں جیسے ابھی گر جائے گا۔ ڈر کر اس نے فوراً اپنا ہاتھ سائڈ پر کیا۔ اس کے ہاتھ ہٹاتے ہی شیشہ واپس اپنی پہلے والی حالت میں آ گیا۔ اب اس کو سمجھ میں آئی کہ کیا کرنا ہے۔ اس نے شیشے کو اوپر سے پکڑا اور نیچے کی طرف کیا۔ اب اس شیشے کا دوسرا سوراخ اس کے سامنے تھا جس میں بڑی بڑی دراڑیں پڑی ہوئی تھیں اور اس میں سے ہلکی ہلکی روشنی بھی نکل رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ دراڑ پر رکھا۔ اس کے ہاتھ رکھتے ہی اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھی چمکی اور شیشے میں جو دراڑیں تھیں وہ اور گہری ہوئیں اور زیادہ ہونے لگی۔ اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا لیکن پھر بھی وہ نہیں رکی۔ شیشے کی روشنی بھی تیز ہونے لگی اور اگلے ہی لمحے وہ دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شیشے اس کے جسم میں پیوست ہوتے، کسی نے بڑی پھرتی سے اس کو اپنی آغوش میں لیا اور شیشوں کے حملے سے محفوظ کر لیا۔ ذہن جو ابھی کمرے میں آیا ہی تھا کہ دیکھ سکے کہ وہ اٹھی ہے کہ نہیں، اندر داخل ہو کر جو اس نے دیکھا اس کا دماغ گھوم گیا، لیکن پھر بھی وہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا دیکھ سکتا تھا، اسی لیے اس نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ذروہ جس نے ڈر کی وجہ سے آنکھیں بند کی تھیں، اپنے آپ کو کسی کی باہوں کے گھیرے میں محسوس کر کے اپنی آنکھیں کھول لی۔ آنکھیں کھول کر سب سے پہلے اس کی نظر زین کے چہرے کی طرف گئی جس نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں اور جبڑے بھینچے ہوئے تھے۔ اس نے آرام سے اپنا ہاتھ اس کے بازو پر رکھا تاکہ وہ اپنا بازو ہٹائے اور وہ اس کے گھیرے سے نکلے۔ اس کا لمس اپنے بازو پر محسوس کرتے ہی زین نے اپنی آنکھیں کھولی اور بے چینی سے اس سے پوچھا، تو تم ٹھیک ہو؟ کہیں لگی تو نہیں؟ اور اس کے سوال پر ذروہ نے دنگ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جس کو اپنی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں ٹھیک ہوں لیکن لگتا ہے آپ کو کانچ لگا ہے اور بھی بہت زیادہ۔ ذروہ کی جواب سے اس نے سکون کا سانس لیا۔ شکر ہے وہ ٹھیک ہے۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کیا اور اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی نظر اس کے زخموں پر پڑے۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر جاتا ذروہ نے فوراً اس کو روکنے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا۔ زین نے ایک نظر اس کے ہاتھ پر ڈالی۔ اس کا ہاتھ دیکھتے ہی اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ذروہ نے جب اس کے چہرے پر غور سے دیکھا تو اس کی سمجھ میں نہ آئی کہ وہ کیوں غصہ ہے، لیکن جب اس کی نظروں کے تعاقب میں اس نے دیکھا تو اس کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی جہاں کانچ چبھا ہوا تھا اور خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا
جسے زین نے پکڑ لیا اور تیز لہجے میں اس سے بولا، تم نے تو کہا تھا کہ تم ٹھیک ہو، یہ ٹھیک ہو تم؟ مجھے واقعی نہیں پتا تھا کہ یہ کب لگا، اس نے صفائی دینے کے انداز سے کہا۔ یہ تبھی لگا جب آپ محترمہ پنگے لے رہی تھیں۔ زین کی آواز اب کی بار پہلے سے بھی تیز ہو گئی۔ یہاں بیٹھو اور خبردار یہاں سے ہلی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اس نے وارننگ دینے کے انداز سے انگلی اٹھا کر اس سے کہا۔ آپ سے برا تو ویسے بھی کوئی نہیں ہے، اس نے سرگوشی والے انداز میں خود سے ہی کہا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ زین نے سن لیا تھا، لیکن اگنور کر کے باہر نکلا اور تھوڑی ہی دیر میں واپس آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ اس نے اس میں سے چیزیں نکالی اور اس کے ہاتھ سے کانچ کا ٹکڑا نکال کر پٹی کرنے لگا۔ آپ بھی پٹی کر لیں، میں اپنے کمرے میں۔ اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتا ضربہ بول پڑی، آپ یہیں کر لیں، میرا مطلب ہے باتھ روم میں۔ زین کو اس پر بہت غصہ تھا، لیکن وہ مزید اس پر غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کل بھی اسی کی وجہ سے وہ روتے ہوئے سوئی تھی، اسی لیے اس نے چپ کر کے باتھ روم کا رخ کیا۔ دل ہی دل میں اس نے شکر ادا کیا کہ آج کالے رنگ کی ٹی شرٹ پہن لی تھی، ورنہ اس سوالیہ نشان نے اس کو نہیں بخشنا تھا۔ زین کے جانے کے بعد ذروہ کی نظر دوبارہ اس کے شیشے کی طرف گئی۔ وہ حیران رہ گئی، شیشے اب بھی چمک رہے تھے، اب بھی اس میں روشنی نکل رہی تھی۔ ہاتھ کا دروازہ کھولنے کی آواز سے اس نے اب اپنی نظریں وہاں سے نکلنے والی پر ڈال دی۔ زین جو ابھی تک باتھ روم سے نکلا تھا اس کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا، لیکن اس کی طرف دیکھنے کی غلطی اس نے نہیں کی۔ اس کو پتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں بہت سے سوال ہیں جن کا جواب وہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے شرٹ چینج کرنی ہے، اس نے باہر کی جانب اپنا قدم کرتے ہوئے کہا۔ اگر آپ نے ایک بھی قدم اس کمرے سے نکالا تو اچھا نہیں ہوگا، یا تو میں خود کو ختم کر لوں گی یا آپ کو۔ اس کی بات سنتے ہی ذہن کے قدم رک گئے اور وہ غصے سے اس کی طرف بڑھا اور جا کر زور سے اس کو اس کے بازوں سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ آج یہ بات کر لی ہے، اگر آئندہ ایسا لفظ تمہاری زبان سے نکلا تو میں تمہاری زبان نکال دوں گا۔ کتنی پیاری ہے نا آپ کو اپنی جان۔ ٹھیک ہے، میں نہیں کہتی آپ کو کچھ، بلکہ خود کا ہی کام تمام کر لیتی ہوں۔ اس کی فولادی گرفت سے اپنا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، خبردار اگر تم نے ایسی کوئی بھی کوشش کی تو اور کیا کروں؟ گھر والوں سے دور مجھے قید کیا ہوا ہے، نہ ہی وجہ بتا رہے ہو، جب دل کرتا ہے ڈانٹنے لگتے ہو۔ تنگ آ گئی ہوں میں ایسی زندگی سے۔ اس کا انداز جنونی سا تھا جو زین کو ڈرا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر واقعی لگ رہا تھا کہ اگر زین نہ ہوتا تو جیسے وہ کب کا خود کو ختم کر چکی ہوتی۔ اس خیال کے آتے ہی زین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اچھا، میں تمہیں سب بتا دوں گا، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ کیسی شرط؟ ذروہ نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ نہ تم خود کو کوئی نقصان پہنچاؤ گی نہ مجھے تنگ کرو گی، میری بات مانو گی، اور سب سے ضروری رونا تو بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے اس کی کالی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی مجھے پھر سب کچھ بتائیں گے، اس نے سر کو اوپر نیچے ہلاتے ہوئے جواب دیا، اور ایسا کرتے ہوئے اسے وہ بالکل گڑیا سی لگی جس کے بال کھولے ہوئے تھے اور کپڑوں کا رنگ بھی اس پر بہت جچ رہا تھا۔ زین کو اس سے نظر ہٹانا ناممکن لگ رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اس کو ناممکن کو ممکن کیا۔ یہ حویلی ہمارے بزرگوں سے ہم تک آئی ہے۔ اس حویلی میں پہلے بہت خوشحالی تھی، لیکن پھر اس حویلی کو لے کر بہت سے واقعات مشہور ہوئے اور یہاں رہنے والے پراسرار طریقے سے موت کا شکار ہونے لگے۔ ان حادثاتی اموات کے باعث سب یہاں سے دور رہنے لگے۔ کسی کا کہنا تھا کہ حویلی پہ سایہ ہو گیا ہے، تو کوئی کہتا تھا کہ یہ حویلی شراپت ہے۔ آہستہ آہستہ وہ پراسرار اموات حویلی سے باہر بھی ہونے لگیں۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ خاندان کا ایک فرد خود ہی اپنے سارے عزیز اور رشتہ داروں کو مار کر خود بھی مر جاتا۔ یہ تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ چڑیل خاندان کے ایک فرد کو مار کے یا ویسے اس کے جسم پہ قبضہ کر لیتی اور پھر سب کو پہلے خوفزدہ کرتی اور پھر ایک ایک کر کے مار دیتی۔ آہستہ آہستہ یہاں کی آبادی ختم ہونے لگی اور نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ بہت سے لوگ اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ گئے اور کچھ وسائل نہ ہونے کے باعث یہاں رہ گئے۔ پھر کسی نے کہا کہ پاس ہی کوئی بزرگ آیا ہے، اس سے مدد لی جائے۔ پھر ان کو یہاں لے کر آئے اور سب کچھ بتایا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں عرصہ پہلے بلائیں قید کی گئی تھیں جن کو کسی نے وہاں سے آزاد کر دیا، وہ بھی ایک نہیں 7، اور وہ 7 اگر ایک ساتھ مل جائیں تو بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ ان سے ان ساروں کی طاقت مل جاتی ہے۔ خیر، بڑی مشکل سے ان ساری چڑیلوں کو اس حویلی میں خاص قسم کا آئینہ تھا، اس میں بند کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ 7 چڑیلیں قید ہو گئی ہیں، لیکن ایک رہ گئی تھی۔ وہ کہاں گئی کسی کو نہیں پتا۔
یہ بات جب پتہ چلی تو ان بزرگ نے سبز رنگ کا پتھر لانے کا کہا۔ وہ پتھر لایا گیا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس پر کچھ پڑھ کر وہاں موجود لوگوں کو دیا اور کہا کہ وہ واپس آئے گی ان کو آزاد کروانے۔ جب تک یہ پتھر تمہارے پاس ہے وہ تمہارا کوئی جانی نقصان نہیں کر سکتی۔ آخر میں بابا جی نے لال رنگ کا چھوٹا سا پتھر اپنی جیب سے نکالا اور وہاں موجود ایک خاتون کو دیا جس نے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑی ہوئی تھی۔ وہ پتھر لیتے ہی وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی سب نے اس سے لال رنگ کا پتھر کو اس خاتون کو دینے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ اس نے ہاتھ میں جو کتاب پکڑی تھی اس کتاب میں اس چڑیل کو نکالنے، قید کرنے اور اس سے بچنے کے طریقے اور بھی بہت کچھ اس بارے میں ہے، لیکن ختم کرنے کا طریقہ اس میں سے کہیں نہیں ملا۔ خیر، اس کتاب کی حفاظت ان کا خاندان کب سے کر رہا تھا، لیکن انہی میں سے کسی نے ان بلاؤں کو آزاد کیا، کیونکہ جیسے یہ پتھر ذرا سا اس جگہ کو چھوئے گا جہاں یہ قید ہیں تو یہ پتھر اسی وقت ٹوٹ جائے گا اور قید بلائیں آزاد ہو جائیں گی۔ لیکن یہ پتھر اگر ان کو آزاد کر سکتا ہے تو ان سے آپ کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ پہلا جو پتھر تھا وہ اگر ان کو آزاد کرتے ہی ٹوٹ گیا، لیکن یہ پتھر نہیں ٹوٹے گا۔ اس پتھر سے اگر وہ آزاد ہو بھی گئیں تو حویلی سے باہر نہیں جا سکتی۔ حویلی سے وہ کیسے باہر جائیں گی وہ بھی اس کتاب میں لکھا تھا۔ خیر، ان پتھروں کی حفاظت بھی ضروری تھی۔ زین نے بات ختم کر کے ذروہ کی طرف دیکھا تو اتنی سیریس کنڈیشن میں بھی اس کی ہنسی نکل گئی، کیونکہ ذروہ میڈم اپنا پورا منہ اور آنکھیں کھولے زین کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زین کو اپنے اوپر اس طرح ہنستا دیکھ کر ذروہ کو تپ چڑھی تو اس نے ہاتھ کا مکہ بنایا اور زور سے زین کے بازو پر مارا۔ آپ مجھے پاگل بنا رہے ہیں، ذروہ نے چڑھ کر کہا اور ساتھ ہی غصے سے آنکھیں گھما کر سامنے دیوار کی طرف دیکھنے لگی۔ زین، جو بڑی دلچسپی سے اس کے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا، اس کی بات سن کر سنجیدہ ہوا اور بولا، نہیں، جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ سب سچ ہے۔ یہ ساری باتیں مجھے میرے دادا ابو نے بتائی ہیں اور اس بات کا ثبوت یہ انگوٹھی ہے۔ زین اپنا سیدھا ہاتھ ذروہ کے سامنے کرتے ہوئے بولا، جہاں اس کی شہادت کی انگلی میں سبز رنگ کی انگوٹھی چمک رہی تھی۔ تو مجھے یہاں قید کرنے کا مقصد اس چڑیل کا ہی ہے تھا، ذروہ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے بولتی ہے، جہاں لال رنگ کا پتھر اس کی شہادت کی ساتھ والی انگلی میں چمک رہا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اس کو پتا ہوگا۔ زین بھی اس کے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کرتا ہے، لیکن وہ اپنے مقصد میں تو کامیاب ہو گئی۔ ذروہ افسردہ سی شکل بنا کر بولی، اس میں تمہاری غلطی نہیں، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ زین اس کو حوصلہ دیتے ہوئے کہتا ہے، جب یہ انگوٹھی میرے پاس تھی تو وہ مجھے کیوں کچھ کہہ تو سکتی تھی نہ تو میرا یہاں ہونے کا کوئی فائدہ ہوا۔ ذروہ نے انگوٹھی کو دیکھتے ہوئے بات مکمل کی، ہاں، وہ آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتی تھی، لیکن آپ کے سامنے آپ کے اپنوں کو تکلیف دے کر وہ کتاب تو آپ سے حاصل کر سکتی تھی نا۔ گھر کے ذکر سے اس کو سب گھر والے یاد آنے لگے۔ میرے گھر میں سب کیسے ہوں گے؟ ذروہ اپنے آنسو روکتے ہوئے بات بڑی مشکل سے کمپلیٹ کرنے لگی۔ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے، تم بس ہمت سے کام لو اور مجھے بتاؤ کہ یہ انگوٹھی تمہیں کس نے دی تھی؟ میری دادی نے۔ ذروہ کی بات سن کر زین کو اب پکا یقین ہو گیا کہ ذروہ کے پاس ہی کتاب ہوگی، اسی لیے وہ جلدی سے اگلا سوال پوچھتا ہے، اور کوئی کتاب بھی دی تھی نا؟ تو یہ کیا، یہ وہی کتاب اور انگوٹھی ہے جس کی بات آپ کر رہے تھے؟ ذروہ شاکڈ سی حالت میں پوری آنکھیں کھولے منہ پر ہاتھ رکھے زین سے پوچھتی ہے، جو اپنی گرے آنکھیں اس پر ٹکائے اس کے جواب کو منتظر ہوتا ہے۔ مطلب تمہارے ہی پاس ہے وہ؟ ذروہ جلدی سے بتاؤ، تم اگر گھر جانا چاہتی ہو تو تمہیں مجھے بتانا ہوگا۔ زین بے چینی سے اس سے پوچھتا ہے، ہاں میرے پاس ہی ہے وہ، لیکن یہاں نہیں، گھر پر ہے۔ شٹ! زین ہاتھ پر مکہ مارتا ہوا جلدی سے صوفے سے اٹھتا ہے اور بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا کمرے سے چکر لگانے لگتا ہے، لیکن میں نے وہ کتاب آدھی پڑھی ہوئی ہے، ساری نہیں۔ ذروہ کی بات سن کر زین جلدی سے گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھا، کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ کیا کیا پڑھا تھا تم نے؟ پلیز بتاؤ۔ ذروہ کو زین کی حالت نارمل نہیں لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ اس کی بات کا جواب دیتی ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں ان کی طاقت کا ذریعہ اور ان کی طاقتیں لکھی ہوئی تھیں۔ ذروہ کی بات سے زین کو مایوسی ہوئی، لیکن وہ پھر بھی امید نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اسی لیے ایک اور سوال پوچھا، کیا کیا طاقتیں لکھی ہوئی تھیں؟ ذروہ کو زین کے اتنے سوالوں سے تب چڑ ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے قابو کیا۔ غائب ہونا، کسی کا روپ بدلنا، کسی کو تصویروں میں قید کر دینا، دماغ کو قابو کرنا، اور بھی تھیں لیکن اب مجھے یاد نہیں آ رہی۔ اوہ! اس سے پہلے وہ آگے بولتا باہر سے چیزیں ٹوٹنے کی آوازیں آنے لگیں۔ زین اور ذروہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ اس شور سے مطلب صاف واضح تھا کہ وہ سب ایک بار پھر آزاد ہو گئی تھیں، جس کو اپنی باتوں میں فراموش کر چکے تھے
لیکن حویلی سے نکل نہیں پا رہی تھیں۔ بلال تب کا گیا اب واپس آیا تھا۔ سب اپنے اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے، سو اس لیے گھر میں بہت خاموشی تھی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ کسی خیال کے آتے ہی وہ ذروہ کے کمرے کی طرف گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اس چڑیل پر پڑی جو مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بہت پر اسرار تھی۔ چڑیل اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بھیانک آواز میں بولی۔ اس کی آواز یوں لگ رہی تھی جیسے کسی اژدہے کی پھنکار ہو۔ مجھے پتا تھا کہ تم آؤ گے، آخر بہن سے محبت جو ہے۔ جب پتا تھا تو یہ بھی پتا ہوگا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے گرجنے والے انداز میں بولا، ٹھیک ہے میں تمہیں سب بتاؤں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں تھوڑا قریب آنا ہوگا۔ اس کے اتنا آسانی سے مان لینے پر زین کو تعجب ہوتا ہے، لیکن اس کی بات سنتے ہی وہ جلدی سے مڑا اور اس کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، تو میری بہن کی شکل کیوں لے کر آئی؟ اور بہن کہاں ہے اب؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اس نے ایک ہی سانس میں سب سوال کر لیے اور ساتھ ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کرنے جا رہا ہے۔ تمہاری بہن؟ خود دیکھ لو کہاں ہے۔ کیسے دیکھ لوں؟ اس نے کہتے ہوئے اس کی جانب دیکھا جس کی کالی آنکھیں اس کی طرف تھیں۔ میری آنکھوں میں دیکھو، نظر آ جائے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں مزید کالی ہوئیں اور ان میں ایک عجیب سی چمک بھی اٹھی۔ بلال نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھا۔ اگلے ہی پل اس نے خود کو ایک سنسان کمرے میں پایا جہاں کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے غور کیا تو کمرے میں ایک ہی کھڑکی تھی۔ کمرہ بھی کافی پرانا اور بوسیدہ تھا اور کمرے کے کونے میں کوئی بیٹھا رو رہا تھا۔ اس نے تھوڑا قریب جا کر دیکھا تو وہ کوئی لڑکی تھی۔ اس کا منہ دیوار کی طرف تھا اور پشت بلال کی طرف۔ بلال نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ لڑکی یکدم مڑی۔ ذروہ، تم ٹھیک تو ہو؟ رو کیوں رہی ہو؟ بھائی مجھے بہت درد ہو رہی ہے، دیکھے نا، اس نے اپنے ہاتھ کے اوپر بلال کی جانب کرتے ہوئے کہا جہاں کیل چبھے ہوئے تھے۔ اور یہ کیسے ہوا؟ بلال فکر مندی سے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ اور پاؤں سے کیل نکالنے لگا۔ مجھے نہیں پتا، بس مجھے یہاں سے جانا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ اچھا آؤ چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے بلال نے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازے کی طرف بڑھا۔ لیکن یہ کیا؟ دروازے کے پیچھے بھی ایک دیوار تھی۔ اس نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بلال، یہ کیا تم نے؟ سفیان صاحب کو کسی گڑبڑ کا احساس ہوا تو اندر داخل ہوئے جہاں بلال سارے کیل نکال کر چڑیل کو آزاد کر چکا تھا۔ بلال، تم سن رہے ہو نا؟ سفیان صاحب اس کو بازو سے پکڑ کر ہلاتے ہوئے بولے، لیکن وہ ویسے ہی کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں اس چڑیل جیسی ہی ہو گئی تھیں۔ سفیان صاحب ابھی اس کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ ان کو ان کے بازو پر عجیب سا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنے بازو کی طرف دیکھا، پھر ان کی نظر کھڑکی کی طرف گئی۔ وہاں سے وہ چڑیل اپنی زبان نکال کر ان سے ان کے بازو کو جکڑے ہوئے تھی۔ اس نے اپنی زبان کو حرکت دی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کوئی عمل کرتے، وہ ان کو اٹھا کر زور سے دیوار پر مار کر غائب ہو چکی تھی۔ جاؤ اس کے پیچھے، یہ کہتے ہوئے انہوں نے بلال کو بازو سے پکڑا اور لے کر باہر نکل آئے۔ باہر سارے لانچ میں ہی کھڑے تھے، عمل بھی ان کے ساتھ تھی۔ سفیان صاحب اور باقی سب عمل کو اس کے ہوش میں آتے ہی اس سے پوچھ رہے تھے کہ جس پر وہ سب کو بتاتی ہے کہ اس نے اس چڑیل کو ان دو بے ہوش آدمیوں کو سیکنڈ میں کھا کر غائب ہوتے دیکھا تھا، لیکن اس وقت اسے یہ سیکنڈ کا کھیل اپنا وہم لگا تھا۔ مگر جس وقت چڑیل نے عمل پر حملہ کیا تو اب اسے یقین ہو گیا کہ اس رات اسی چڑیل نے ان دونوں آدمیوں کو کھایا تھا۔ آپ میں سے کوئی اس کو کسی کمرے میں بند کرے، اس وقت اس چڑیل کے قابو میں ہے، وہ جب چاہے اس سے کوئی بھی کام کروا سکتی ہے۔ سفیان صاحب کی بات پر سب نے بلال کی جانب دیکھا، لیکن وہ تو بس سامنے کی طرف دیوار کو دیکھے جا رہا تھا۔ بڑے ابو نے اس کو آگے بڑھ کر اس کے بازوؤں سے پکڑا اور لے کر کونے والے کمرے کی طرف چل دیے۔ وہ بھی کسی معمول کی طرح ان کے پیچھے چل دیا۔ اس نے پہلے اس کے استعمال کیوں نہیں کیا؟ اس کے پاس تو بہت سے موقع تھے۔ عثمان صاحب کے سوال پر انہوں نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اتنی طاقتور نہیں کہ وہ اکیلی زیادہ لوگوں کو قابو کر سکے، اور نہ ہی تب اسے کسی کو قابو کرنے کی ضرورت تھی۔ خیر آپ ہاسپٹل سے کسی بھی طرح ان کو گھر بلا لیں، میں نے آج اس کے پیچھے جانا ہے۔ ایسے میں آپ سب کا اکٹھے رہنا بہت ضروری ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں بلا لیتا ہوں اور ڈاکٹر سے بھی بات کر لوں گا۔ جی ٹھیک ہے۔ بڑے ابو ان کی بات سمجھتے ہوئے بولے اور فون ملاتے ہوئے سائڈ پر ہو گئے۔ اور مجھے آپ میں سے کوئی بتائے گا کہ انہوں نے لال رنگ کے پتھر کی انگوٹھی کبھی اپنی فیملی میں سے کسی کو ہاتھ میں پہنی دیکھی ہے؟ سفیان صاحب ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں۔ جی پہلے دادی امی پہنا کرتی تھیں، پھر انہوں نے وہ ذروہ کو دے دی تھی۔ انمول کے جواب پر سفیان صاحب سر ہلاتے ہوئے بولتے ہیں، مطلب وہ ٹھیک ہے لیکن مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سفیان صاحب ان کو حوصلہ دیتے ہوئے آخری بات خود سے کہتے ہیں،
اتنا جان کے کہ ذروا ٹھیک ہے تو سب کو کچھ حوصلہ ہوا۔ اچھا، آپ میں سے کسی نے ذروا بچے کو پاس کوئی سرخ یا سبز رنگ کی کتاب دیکھی ہے؟ سفیان صاحب کے سوال پر سب سوچ میں پڑ گئے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی یاد نہیں آ رہا تھا، جبکہ تائی امی کو اپنا خواب یاد آنے لگا جس میں وہ کسی سے کچھ اس طرح کی کتاب کا مطالبہ کر رہی تھی اور بدلے میں وہ ان سے پیسے مانگ رہا تھا۔ اس قسم کے خواب کو وہ بہت بار دیکھ چکی تھی۔ ابھی بھی وہ ان خواب کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی کہ عمل کی بات سے وہ اس کی جانب متوجہ ہوئیں۔ حرب کو پتا ہوگا کیونکہ وہ اور ذروا بہت قریب ہیں ایک دوسرے کے۔ عمل کی بات پر سب نے سر ہلایا کیونکہ واقعی ذروا اور حرب ایک دوسرے کے کافی قریب تھیں اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچے بغیر ان کا گزارا بھی نہیں تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ گھر آئے آپ فون کر کے میری اس سے بات کروا دینا، اور ہاں جیسے ہی وہ دونوں آئیں تو آپ سب ایک کمرے میں بیٹھ کر مجھے کچھ آیات بتانا ہوں گی، وہ پڑھنا۔ سفیان صاحب آیات بتا کر باہر جانے لگے کہ داجی کی بات پر رک گئے جو ان سے پوچھ رہے تھے کہ بلال کا کیا ہوگا۔ اس کا بھی مسئلہ انشاءاللہ اس بلا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر تک حذیفہ حرب کو لے کر واپس آ گیا اور حرب کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر لگ رہی تھی۔ کب تک ایسے رہنے کا ارادہ ہے؟ باہر سے آتے شور کی آواز میں عجیب سی چیخوں قہقہوں کا بھی اضافہ ہو گیا تھا، جس کو سن کر ذروا کی سانس رک رہی تھی اور اس نے زور سے زین کے بازو کو دبوچ لیا تھا۔ زین کی آواز سے ہوش میں آئی اور اس کا بازو جلدی سے چھوڑا۔ جنگلی، زین بازو کو ہلکا جھٹکا دے کر بولا، جس کو سن کر ذروا کا دل کیا کہ اس کا منہ نوچ لے تاکہ اچھی طرح اس کو جنگلی کا مطلب بتائے، لیکن حالات اسے اس کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا اور اس نے خود کو کچھ کہنے سے روکا۔ اب کیا کرنا ہے؟ اندر ہی بیٹھنا ہے تاکہ اندر کے آ کر وہ ہمارا بھی کام تمام کر دیں۔ زین جو اس کو جنگلی بولنے کے بعد اس کی طرف سے کسی حملے کا منتظر تھا، اس کا اتنا ٹھنڈا جواب سن کر منہ بنا کر بیٹھ گیا۔ آؤ باہر چلتے ہیں، واقعی بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، باہر چل کر دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے۔ زین اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب بڑھتے ہوئے بولا۔ ابھی وہ کمرے کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ ٹھا کی آواز سے ایک بھاری کرسی ان کی جانب آئی۔ اگر وہ جلدی سے پیچھے نہ ہوتے تو ضرور ان کا کام تمام ہو جاتا۔ کتنی احسان فراموش ہیں، میری وجہ سے ان کو آزادی ملی ہے۔ بے شک مجھے پتا ہوتا تو کبھی یہ غلطی نہ کرتی، لیکن انہوں نے تو حد ہی کر دی، بجائے پھولوں کے ہار پہنانے کے یہ مجھے ہی کرسی مار رہی ہیں۔ ذروا کی بات سن کر زین کا دل کر رہا تھا کہ اپنے بال نوچ لے، لیکن اب اتنے پیارے بالوں کو وہ اس دماغ چوس کی وجہ سے کیوں خراب کرتا؟ اسی وجہ سے اس کو گھور کر ہی کام چلایا۔ مطلب اتنی سیریس سچویشن میں بھی اس کا مسخرہ پن جاری تھا۔ تم یہیں رہو، اور اگر ذرا بھی اپنی جگہ سے ہلی تو دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس کو وارن کر کے وہ باہر نکلا کمرے سے اور باہر کا جائزہ لینے لگا۔ ایک دم پیچھے سے اس کو دھکا پڑا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی وہ داخلی دروازے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ سامنے سے اس کو کوئی آتا دکھائی دیا۔ اس سے پہلے کہ جو اندر آ رہا تھا اندر آتا، دروازہ بند ہونا شروع ہوا۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازے کو پکڑا اور بند ہونے سے روکا تاکہ جو بھی اندر آ رہا ہے اندر آ سکے، کیونکہ اتنا ذہن محسوس کر چکا تھا کہ جو بھی آ رہا ہے اس کے آنے سے جو شور سا حویلی میں پڑا تھا وہ کم ہو گیا تھا۔ سفیان بابا جلدی سے اندر آئے اور ایک گہری نظر ذہن پر ڈالی اور آس پاس کا جائزہ لیا، اور تسبیح پڑھتے وہ آہستہ آہستہ اس کمرے تک حصار بنانے لگے جہاں ذروا تھی۔ ان کے حصار بناتے ہی جو حویلی میں تھوڑا بہت شور تھا وہ بھی ختم ہوا۔ آن کی آن وہ ساتوں چڑیلیں سامنے آئیں اور سفیان صاحب کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی۔ زین اندر جا کر کمرے سے ذروا کو باہر لے آیا، اور ذروا نے باہر آ کر جب ان سب کی طرف دیکھا تو محاورتاً نہیں حقیقتاً اس کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ ان میں سے ایک کا چہرہ بھی ان کی گردن پر نہیں تھا۔ انہوں نے ہاتھ میں اپنا چہرہ پکڑا ہوا تھا، اور ہاتھ میں پکڑا چہرہ، خیر چہرہ کہنا تو ناانصافی ہوگی، وہ پورا تھا، آنکھیں آنکھیں تھیں، جبکہ دوسرے ہاتھ میں مجموعہ سا تھا، اور جو کچھ تھا اس کی اگلی ٹانگیں عجیب سی تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جسم کے سارے پرزے الگ الگ پڑے ہوں۔ تم ایک کام کرو، شمس صاحب کے گھر جاؤ اور ان سے پوچھو کہ ملی ان کو کہ نہیں۔ سفیان صاحب زین کی طرف دیکھتے ہوئے بولے۔ زین نے ایک نظر ذروا کو دیکھا اور اگلے پل زین کی جگہ دھواں تھا، اور پھر منٹ میں دھواں بھی غائب ہو گیا، اور ذروا کے لیے یہ سب بڑا شاک تھا۔ اس کا مطلب یہ واقعی؟ اس نے سرگوشی کے انداز میں خود سے اتنا ہی کہا تھا کہ سفیان صاحب نے اس کی بات کو مکمل کر دیا۔ ہاں وہ جن ہے۔ حرب اور حذیفہ کے آتے ہی سب نے اور داجی نے ان دونوں کو سب بتا دیا، اور اس سے اسی کتاب کا پوچھا۔ میں نے وہ کتاب ذروا کے پاس نہیں دیکھی، لیکن مجھے جس رات ہسپتال ایڈمٹ کیا گیا تھا اس رات دادی میرے خواب میں آئی تھی۔
حرب کی بات سن کر سب کو اپنی آخری امید بھی جاتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن اس کی آخری بات سن کر سب کو حوصلہ ہوا۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ذروہ کے کمرے میں جہاں قرآن رکھا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی وہ سرخ اور سبز والی کتاب بھی رکھی ہوئی ہے۔ اس کی بات کے مکمل ہوتے ہی انمول جلدی سے ذروہ کے کمرے میں گئی اور واقعی وہاں قرآن پاک کے ساتھ ہی کتاب رکھی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس کتاب کو نہیں ڈھونڈ پائی تھی۔ وہ جلدی سے کتاب لے کر واپس آئیں۔ مجھے دو یہ ذرا۔ حرب کے کہنے پر انمول نے کتاب اس سے پکڑی اور دوبارہ سے وہ آیات شروع کی جس کا سفیان صاحب نے ان کو کہا تھا۔ حرب نے جلدی سے کتاب کی جلد کو تھوڑا سا دیکھا تو اس میں ایک کاغذ نکلا۔ اس نے وہ کاغذ نکالا اور کھول کر پڑھا، اور بس اتنا لکھا تھا: ساری ایک ہوں تو پتھر ان کے سینے پر رکھ دو، راکھ ہو جائیں گی اور دوبارہ نہیں آئیں گی۔ اب حرب اس بات کو سمجھ ہی رہی تھی اور باقی سارے بھی ان کے تاثرات کا جائزہ لے رہے تھے کہ زین وہاں آیا اور سائٹ پر کھڑے ہو کر سفیان صاحب کو پیغام دیا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس کا چہرہ صحیح سے نہیں دیکھ سکا۔ حرب نے وہی کاغذ زین کو دیا۔ زین وہ کاغذ لے کر چلا گیا اور سب دوبارہ سے وہ آیات پڑھنے لگے جس کا سفیان صاحب نے ان کو کہا تھا۔ زین نے واپس آ کر وہ کاغذ سفیان صاحب کو دیا اور ایک بے چین نگاہ ذروہ پر ڈالی جو اسپاٹ چہرے اور نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی، جہاں وہ ساری مل کر ایک بہت بڑی بلا بنی ان کی طرف آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کوئی اندیکھی دیوار کی وجہ سے وہ ان تک پہنچ نہیں پا رہی تھی۔ سفیان صاحب نے زین اور ذروہ سے ان دونوں کی انگوٹھیاں لیں اور ان میں سے پتھر نکالنے لگے۔ ابھی ایک کا پتھر ہی نکالا تھا کہ ذروہ کی نظر دروازے سے اندر آتے بلال کی طرف گئی۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتے ہوئے حصار کے اندر جا رہا تھا کہ ذروہ نے دوڑ کر اس کو ایسا کرنے سے روکا۔ بھائی بلال، بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ ذروہ کو روکتے ہوئے اس کو بولی، جو ابھی بھی حصار کے اندر جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کو ذروہ کے روکنے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ بلال کو بس اتنا نظر آ رہا تھا کہ سامنے اس کی بہن ہے جس کو چاروں طرف سے آگ نے گھیرا ہوا ہے اور اس کو بس اپنی بہن کو بچانا ہے۔ بلال ذروہ کو دھکا دیتے ہوئے حصار کے اندر چلا گیا۔ ذروہ کا سر بڑی زور سے ٹیبل پر لگا۔ زین جلدی سے اس کے پاس آیا اور اس کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ ذروہ نے فوراً اس کو پیچھے کیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کیا کر ڈالے۔ اس کا بھائی موت کے منہ میں جا رہا تھا اور وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ جاؤ بچا لو اپنے بھائی کو، یہ ایک ہی موقع ہے اس کو بچانے کا۔ سفیان صاحب ہاتھ میں پکڑے پتھر ذروہ کی جانب کرتے ہوئے بولے۔ ذروہ نے ایک نظر ان کے ہاتھ کی ہتھیلی پر ڈالی اور ایک بلال پر جو بس ان بلاؤں سے تھوڑا ہی دور تھا۔ اس نے جلدی سے پتھر پکڑا اور اس کے پتھر پکڑتے ہی سفیان صاحب نے اس کو بس ایک لفظ کہا: سیدھا سینے پر۔ زین بھی اس کے پیچھے جانے لگا تو سفیان صاحب نے اس کو روک لیا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر جبر کر کے خود کو اس کے پیچھے جانے سے روکا تھا اور ذروہ سفیان صاحب کی بات سن کر حصار کے اندر داخل ہوئی۔ اس وقت اس پر بس ایک جنون سا سوار ہو گیا تھا، نہ ان بلاؤں کا ڈر تھا جو ان کی طاقت تھی، اور آج ذروہ کا ان سے نہ ڈرنا ان کی کمزوری بن رہا تھا۔ بلال اب رک گیا تھا، لیکن ذروہ نے اس کی جانب بھی نہیں دیکھا، بس جا کر اس بلا کے سامنے کھڑی ہوئی اور اگلے ہی پل سبز پتھر اس کی طرف پھینکا جو سیدھا جا کر اس کے سینے میں لگا اور وہ تڑپنے لگی، ساتھ ہی ان میں دراڑیں پڑنے لگیں اور وہ تڑپتے تڑپتے نیچے گر گئیں۔ نیچے گرنے سے پہلے اس نے ذروہ کو جھٹکا دیا جس سے اس کے ہاتھ میں موجود پتھر نیچے گر کے بلال کے قدموں کے پاس جا کر رک گیا۔ ذروہ بلال بھی ان کے قابو میں ہی تھا۔ اس نے زمین سے پتھر اٹھایا اور کسی روبوٹ کی طرح ان چڑیلوں کے پاس جانے لگا۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ زین جو سفیان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا تھا بلال کی عجیب حرکت دیکھ کر الجھ کر سفیان صاحب کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگا۔ یہ وہ پتھر اس چڑیل کو دے دے گا۔ اگر یہ پتھر اس کے پاس چلا گیا اور اس نے اس کو اپنے ماتھے پر لگا دیا تو یہ پتھر اس کے ماتھے کے اندر چلا جائے گا، جس کے بعد اس کو روکنا ناممکن ہو جائے گا۔ سفیان صاحب پریشان تھے، بلال کی جانب دیکھتے ہوئے بولے۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتے زین ان کو روکتے ہوئے بولا: آپ یہیں رکے، میں جاتا ہوں۔ نہیں، تم اس حصار کے اندر نہیں جا سکتے۔ اگر تم اس حصار کے اندر گئے تو یہ حصار تمہیں رکھ کر دے گا۔ سفیان صاحب جلدی سے زین کے سامنے آ کر اس کو حصار سے دور کر کے بولے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ سفیان صاحب نے اب کی بار کوئی جواب نہیں دیا۔ بس میں کچھ پڑھتا ہوں۔ ذروہ جو اس چڑیل کے جھٹکا دینے کی وجہ سے زمین پر زور سے گری تھی، جس کی وجہ سے اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی، اس کو حواس دوبارہ قائم کرنے میں تھوڑا سا وقت لگا۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ بھائی رک جائیں، اس کے پاس نہ جائیں۔ ذروہ جب بلال کو دیکھا جو چڑیل سے چند قدم ہی دور تھا اور وہ چڑیل ہاتھ آگے کیے ہوئے تھی جبکہ بلال کے ہاتھ میں موجود پتھر چمک رہا تھا۔ ذروہ کو یاد تھا کہ اس نے کتاب میں ہی پڑھا تھا کہ اگر سبز پتھر یا سرخ دونوں میں سے کوئی ایک پتھر چڑیل کے پاس چلا جائے تو اس کے بعد اس چڑیل کی طاقتیں کئی گنا دگنی ہو جائیں گی اور اس چڑیل کو مارنا ناممکن ہو جائے گا۔
ذروہ جلدی سے اٹھی تاکہ بلال کے پاس جا کر اس کو روک سکے، لیکن سر پر لگی چوٹ کی وجہ سے اس کا سر چکرانے لگا، جس کی وجہ سے اسے اٹھتے اٹھتے پھر گرنا پڑتا۔ بلال اب پتھر اس چڑیل کے ہاتھ دینے ہی لگا تھا کہ ذروہ کے آنسو اور تکلیف کرانے کی وجہ سے ایک دم ہاتھ دوبارہ پیچھے کر لیتا ہے۔ بھائی کیا کر رہے ہیں؟ پانی دینا۔ بلال اسی کمرے میں موجود ہوتا ہے جہاں سے اس کو ذروہ زخمی حالت میں ملتی ہے، اور ذروہ اس سے پانی مانگتی ہے جو نیچے زمین پر گری بوتل میں موجود ہوتا ہے۔ بلال وہ اٹھا کر اس کی جانب کرتا ہے، لیکن پھر اس کو یوں لگتا ہے جیسے اس کی گڑیا کسی تکلیف میں ہو، رو رہی ہو۔ وہ جلدی سے سامنے دیکھتا ہے جہاں ذروہ ہاتھ آگے کیے اس سے پانی کی بوتل اس سے لینا چاہ رہی ہوتی ہے۔ بلال اپنا وہم سمجھ کر ایک بار پھر اس جانب بوتل کرنے لگتا ہے کہ اس کو پھر سے ذروہ کی آواز آتی ہے، بلو بھائی پلیز اپنی گڑیا کی بات مان لیں۔ یہ جب آواز آئی تو بلال سامنے موجود وجود کو ہی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ نہیں تم میری گڑیا نہیں ہو۔ ابھی وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ وہ کمرہ سامنے موجود ذروہ کا وجود سب غائب ہو جاتا ہے اور اس کی جگہ وہ چڑیل نظر آنے لگتی ہے۔ بھائی پلیز یہ پتھر مجھے دے دیں۔ بلال ایک نظر اپنے ہاتھ میں موجود پتھر اور ایک نظر اس چڑیل کی جانب دیکھتا ہے اور پھر پتھر ذروہ کی جانب پھینک دیتا ہے۔ پتھر ذروہ سے تھوڑا سائڈ پر گرتا ہے۔ ذروہ پتھر پکڑنے کے لیے جب کھڑی ہوتی ہے تو کوئی اس کا پاؤں پکڑ لیتا ہے۔ ذروہ جلدی سے مڑ کر دیکھتی ہے تو وہ چڑیل اس کا پاؤں پکڑے اپنے لمبے ناخنوں سے اس کے پاؤں میں چبھونے لگتی ہے۔ ذروہ دوبارہ پتھر پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہے۔ اس کا ہاتھ پتھر تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ وہ پتھر اوپر ہاتھ رکھتی ہے اور اسی دوران وہ چڑیل ذروہ کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہے اور اپنے پاس کر کے اپنے بڑے بڑے ناخنوں والے ہاتھ سے اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ ذروہ، زین اور بلال ایک ساتھ چیخے تھے۔ 2 سال بعد۔ انمول آپی مجھے بتائیں نا بھائی کس سرپرائز کی بات کر رہے ہیں؟ ذروہ انمول لان میں چیئر پر بیٹھی تھی اور ذروہ انمول کا سر کھا رہی تھی، کیونکہ صبح ہی بلال نے آفس سے فون کیا تھا کہ ایک سرپرائز ہے، اور یہ سرپرائز تو ویسے ہی ذروہ میڈم کو دیوانہ کر دے گا۔ گڑیا تنگ نہ کرو نا، مجھے واقعی میں نہیں پتا کہ بلال کس کی بات کر رہا ہے۔ انمول اس کو کافی دیر سے سمجھا رہی تھی کہ اس کو نہیں پتا، کیونکہ گھر میں سب نے اس کو خاص طور پر منع کیا تھا کہ ذروہ کو پتا نہ چلے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مائی بیوٹیفل وائف اینڈ مائی بیوٹیفل ڈال۔ بلال جو بھی آفس سے آیا تھا ان دونوں کو یہاں بیٹھا دیکھ کر ان کی طرف بڑھا۔ بلال اور انمول اور حذیفہ اور امل کی شادی کو 2 مہینے پہلے ہو چکے تھے، جبکہ حرب اور حمزہ کا ابھی صرف نکاح ہوا تھا۔ شادی حرب کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد طے پائی تھی، جس میں ابھی 1 سال باقی تھا۔ کچھ نہیں بھائی، آپ بس اب بتا دینا کہ آپ کس سرپرائز کی بات کر رہے ہیں۔ ذروہ لاٹ سے بلال کا بازو پکڑتے ہوئے فرمائش کرتی ہیں۔ ایسے کرو، اندر جا کر سب کو کہو کہ تیار ہو جائیں، آج ہم ڈنر باہر کریں گے اور وہیں آپ کو سرپرائز کا بھی پتہ چلے گا۔ بلال اس کے گال کو کھینچتے ہوئے کہتا ہے، اچھا میں اب سب کو جا کر اندر کہتی ہوں۔ وہ اندر بھاگ گئی تاکہ سب کو بتا سکے آج کھانا باہر کھایا جائے گا۔ بلال اور انمول اس کی جلد بازی دیکھ کر ہنس پڑے۔ جناب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ ایسے ہی جائیں گی یا کچھ تیاری بھی کریں گی؟ بلال اب کی بار آنکھوں میں چمک لیے انمول کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جو جھیپ کر جلدی سے اندر کی طرف چلی جاتی ہے، اور بلال اس کی جلد بازی دیکھ کر بس کرتا ہے۔ ارے لڑکی آرام سے، کیا ہو گیا ہے؟ ذروہ کو یوں اچھلتے دیکھ کر تائی اس کو ٹوکتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں تائی اماں، حرب اور امل کہاں ہیں؟ ذروہ آس پاس ان دونوں کو ڈھونڈتے ہوئے بولی۔ وہ داجی کے کمرے میں ہیں۔ تائی اماں کے بتانے کی دیر تھی کہ ذروہ دوڑ کر داجی کے کمرے میں گئی۔ ذروہ کو دیکھ کر تائی اماں کو پتہ نہیں کیوں وہ خواب یاد آئے تھے، جو اب پھر اس کو دیکھ کر ان کو یاد آیا، لیکن اب جو بھی تھا تائی اماں شکر ادا کرتی تھی کہ وہ خواب ہی تھے، حقیقت نہیں تھے، کیونکہ وہ خواب دیکھنے کے بعد وہ اکثر بے چینی کا شکار رہتی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ حقیقت تھے۔ بے شک وہ نہیں، لیکن ان کو وجود استعمال کرتے ہوئے کوئی اور وہ کتاب ڈھونڈ رہی تھی۔ بے شک وہ ڈھونڈ بھی لیتی اگر ذروہ کہیں اور رکھتی، اور یہ بات اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ وہ چڑیل بہت عرصے سے ان کے پیچھے تھی، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ میرا نام زین ہے، اور آپ یہ بھی جان گئی ہوں گی کہ میں جن زادہ ہوں، لیکن آپ لوگ میرے بارے میں وہ جانتے ہیں جو بس میں نے بتایا ہے۔ میں اس حویلی میں اکیلا، میں اپنی پوری فیملی کے ساتھ رہتا ہوں۔ میری فیملی میں امی ابو اور میرا چھوٹا بھائی شامل ہیں۔ وہ ایک بلا جو قید نہیں ہوئی تھی وہ آئی اور میرے امی ابو اور بھائی کو اس تصویر میں بند کر گئی۔ وہ ان سے اس کتاب کا پوچھ رہی تھی جس کا ان کو نہیں پتا تھا، اور ان کے رنگ پہننے کے باوجود وہ ان کو اس تصویر میں بند کر گئی۔
میں جلدی سے ایک طرف ہو گیا، اسی لیے بچ گیا، لیکن مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ اس نے مجھے کیوں نہیں بند کیا۔ خیر یہ بات بھی بعد میں کھل گئی کہ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ مجھے بھی بند کر سکتی، اور وہ اس حویلی میں رہنے لگی۔ پھر ایک رات اس نے عائشہ آنی کے شوہر کا بھی شکار کیا۔ وہ اکثر رات کو اپنا شکار کرتی اور میں کسی کو بھی نہیں بچا پاتا، لیکن اس رات جب ذروہ اور اس کے سارے کزن شرارت کر رہے تھے تو اس کو اس کا من پسندیدہ شکار مل گیا۔ جو وہ حویلی کے اندر آئی، وہ اس کے اندر کی طرف بلا رہی تھی تاکہ اس کا شکار کر سکے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں نے جلدی سے جا کر اس کو پکڑا۔ جب وہ چڑیل اس کو تقریباً بے ہوش کر چکی تھی، میرے جاتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہونے کی وجہ مجھے پہلے تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں بعد میں سمجھ گیا کہ وہ ذروہ کو ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ چکی تھی اور اسی لیے وہ اس کتاب کی تلاش میں گئی تھی۔ اگر ذروہ ہوش میں ہوتی تو اپنی دادی کی تصویر اس حویلی میں دیکھ کر ضرور چونکتی، کیونکہ وہاں وہ لال انگوٹھی جس کے پاس بھی جاتی تھی اس کی تصویر یہاں آ جاتی، اور ذروہ کی بھی تصویر وہاں لگ گئی تھی، لیکن بالکل کنارے پر ہونے کی وجہ سے دیکھ نہیں پایا تھا۔ میں اس کو لے کر کمرے میں آیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ باہر جائے اور وہ چڑیل اس کو کوئی نقصان پہنچائے، اسی لیے ڈانٹ کر اس کو یہیں رہنے کا کہتا۔ باقی آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ مجھے ذروہ سے عشق ہو گیا ہے۔ چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب اس چڑیل نے ذروہ کو اپنی جانب کھینچ کر حملہ کرنا چاہا، ذروہ نے بھی اس وقت وہ پتھر اس کے سینے پر پہلے والے پتھر کے ساتھ مار دیا تھا، لیکن ان خون زیادہ بہنے کی وجہ سے ذروہ بے ہوش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہم سمجھے کہ چڑیل نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ ہم سب شاکڈ ہو گئے تھے۔ یہ تو ہمیں معلوم ہو گیا تھا کہ ذروہ اس چڑیل کو ختم کر چکی ہے، لیکن ہمیں یہ تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ذروہ کیوں نہیں اٹھ رہی ہے۔ خیر بلال اور سفیان صاحب اس کے پاس گئے، کیونکہ حصار کی وجہ سے میں نہیں جا سکتا تھا۔ جب وہ اس حصار سے باہر لے کر نکلے تو میں جلدی سے اس کے پاس آیا۔ اس کی سانس چل رہی تھی، مطلب وہ صحیح تھی۔ 3 دن بعد جا کر اس کو ہوش آیا۔ اس دوران میں اکثر اس کو دیکھنے جاتا تھا۔ میری فیملی بھی اب آزاد ہو گئی تھی۔ میں جن ہوں یہ بات صرف بلال جانتا ہے۔ سب ابھی کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے کہ بلال ایک دم اٹھ کر باہر گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ ذروہ گڑیا، بلال ذروہ کو بلاتا ہے، جو بلال کے ساتھ موجود شخص کو دیکھ کر اپنا منہ دوسری طرف کر لیتی ہے، لیکن بلال کے بلانے پر بلال کی طرف دیکھتی ہے۔ جی بھائی، یہ میری گڑیا کا سرپرائز۔ بلال ایک چوکور سی سبز رنگ کی چھوٹی سی ڈبی اس کی جانب کرتے ہوئے کہتا ہے۔ ذروہ بنا دیر کیے اس ڈبی کو پکڑتی ہے اور جلدی سے کھولتی ہے۔ اس کی جلدی دیکھ کر سب ہنس پڑتے ہیں اور اس کے اگلے ایکسپریشن کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ ہائے بھائی، سچی یہ میری گاڑی کی چابی ہے؟ ذروہ منہ پہ ہاتھ اپنی خوشی سے نکلتی چیخ کو روکتے ہوئے پوری آنکھیں کھول کر بلال سے پوچھتی ہے، کیونکہ اس نے کافی عرصے سے ڈرائیونگ سیکھی ہوئی تھی اور بلال سے اپنی ذاتی گاڑی لینے کا کہہ رہی تھی، جس کو آج بلال نے پورا کر دیا تھا۔ بالکل، یہ میری گڑیا کی گاڑی ہے، بلال ہولے سے اس کے سر پر چت لگاتے ہوئے کہتا ہے، جبکہ زین خاموشی سے اس کے سارے ایکسپریشن دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ آؤ زین بیٹا، بیٹھو، کچھ کھاؤ نا تم بھی، عثمان صاحب زین کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں۔ عثمان صاحب کے کہنے پر ذروہ بھی زین کو دیکھتی ہے، لیکن فوراً ہی اپنی نظریں ہٹا لیتی ہے۔ نہیں انکل، میں کھا کر آیا ہوں، ابھی تو بلال سے کام تھا اسی لیے یہاں آنا پڑا، اب میں چلتا ہوں۔ بلال زین کی آپس میں گہری دوستی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے باقی سب بھی زین کو جانتے تھے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ زین جانے سے پہلے گہری نظر ذروہ پر ڈالتا ہے، جو سبز رنگ کے فراک پہنے بغیر میک اپ بہت ہی پیاری لگ رہی ہوتی ہے۔ بھائی، مجھے میری گاڑی دیکھنی ہے۔ اچھا آؤ دکھاتا ہوں۔ زین اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی جانب چل پڑا۔ واو بھائی، یو آر گریٹ، ذروہ سامنے اپنی گاڑی کو دیکھتی ہوئی بلال کو کہتی ہے۔ ذروہ بھی گاڑی دیکھنے میں مگن ہوتی ہے کہ بلال کا فون آتا ہے، جسے سننے کے لیے وہ تھوڑا سا سائڈ پر چلا جاتا ہے۔ کب تک مجھ سے ناراض رہو گی؟ ایک دم شین کی آواز سن کر وہ ڈر جاتی ہے اور جلدی سے گاڑی کا دروازہ بند کر کے آس پاس کا جائزہ لیتی ہے، لیکن بلال کہیں نہیں ہوتا۔ یار جواب تو دو۔ زین کو اس کا نظر نہ آنا تکلیف دے رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں مسٹر ڈائن، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، اور ذروہ نے ثابت کر دیا کہ وہ زین کو کبھی سیدھے طریقے سے نہیں بلائے گی۔ زین بھی اپنا نیا نام سن کر اچھل پڑا، اسی لیے کہ وہ جب بھی کچھ کہتا ہے کسی کے ہنسنے کی آواز سن کر مڑ کے دیکھتا ہے۔ جہاں بلال کھڑا ذروہ کا زین کے لیے نیا لقب سن کر ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا ہوتا ہے۔ زین بلال کو گھوری سے نواز کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔
جبکہ بلال ہنستے ہوئے ذروہ کا ہاتھ پکڑ کر واپس ہوٹل کے اندر چلا جاتا ہے۔ جب زین سائٹ پر کھڑا یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ذروہ کو منانے کے لیے پتہ نہیں اس کو کتنے لقب سننے پڑیں گے۔ وہ لائبریری سے بک ایشو کروا کے نکلی تھی جس پر اس نے اسائنمنٹ ملی ہوئی تھی۔ اب کوئی لیکچر نہیں تھا، اسی لیے وہ گھر جانے کے لیے نکل رہی تھی کہ موسم کافی اچھا ہو رہا تھا۔ بادلوں سے یوں لگ رہا تھا جیسے کراچی کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہو۔ بارش شروع ہونے سے پہلے ہی اس کا ارادہ گھر پہنچ جانے کا تھا کہ احمد کی آواز سن کر اس کی طرف مڑی۔ احمد اس کا کلاس فیلو تھا جبکہ ذروہ کلاس کی جی آر تھی۔ ہاں کیا بات ہے؟ اس نے احمد کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ سر نے جو ٹاپک دیا ہے اس پہ اسائنمنٹ کر لی ہے؟ ذروہ کو پتا تھا کہ احمد اس کو پسند کرتا ہے، اسی لیے مختلف بہانوں سے اس کے آس پاس رہنے اور بات کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں کیا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اگر نہیں ہوئی تو میں تمہاری مدد کر دوں۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ احمد کی پرسنالٹی کسی کو بھی اپنا دیوانہ بنا سکتی تھی، لیکن ذروہ کو بس وہ پچھل پہرا ہی لگتا تھا۔ آفر کے لیے شکریہ احمد، لیکن میں اپنا کام خود کرنا پسند کرتی ہوں۔ اس کو سختی سے جواب دے کر وہ پارکنگ ایریا کی طرف بڑھی، لیکن مڑنے سے پہلے اس نے احمد کے چہرے پر مایوسی صاف طور پر دیکھ لی تھی۔ اس کو برا لگا، لیکن وہ واقعی اس کو کسی قسم کی بھی امید دینا نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ واقعی میں اس کے لیے کچھ محسوس نہیں کرتی تھی۔ ابھی وہ گراؤنڈ میں ہی تھی کہ اس نے نوٹ کیا کہ کافی لڑکیاں گراؤنڈ میں ایک جانب دیکھ کر مسلسل ہنس رہی تھیں۔ اس نے ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو کسی لڑکے کی پشت نظر آ رہی تھی جس نے بلیک کلر کی پینٹ اور گرے شرٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ موبائل کو کان سے لگائے کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ لڑکیاں اس لڑکے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہنس رہی ہیں اور اس کو ایسی لڑکیاں زہر لگتی تھی۔ ذروہ نے ایک آخری نظر اس لڑکی کی پشت پر ڈالی۔ پتہ نہیں کیوں اس کو وہ جانا پہچانا لگ رہا تھا۔ ابھی وہ جانے ہی لگی تھی کہ وہ لڑکا مڑا۔ جو چہرہ نظر آیا اس کو دیکھ کر ذروہ کا منہ کھل گیا۔ دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے رک سی گئی۔ زین یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ خود سے سوال کرتی زین کی جانب دیکھ رہی تھی، لیکن زین کو دیکھ کر اس کو ڈر لگا کیونکہ زین کا چہرہ لال ہو رہا تھا اور وہ بہت غصے سے ذروہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر وہ جلدی سے پارکنگ کی طرف بھاگی اور جلدی سے اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ ابھی وہ بیٹھی آنکھیں بند کر کے لمبے لمبے سانس لے رہی تھی کہ یکدم ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے ڈر کے آنکھ کھولی تو دنگ رہ گئی کیونکہ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی، لیکن اب وہ پیسنجر سیٹ پر تھی۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ کی جانب دیکھا تو وہاں زین جبڑے بھینچے ہوئے بیٹھا گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ گاڑی ایک دم بہت سپیڈ سے سٹارٹ ہوئی۔ بیلٹ نہ لگانے کی وجہ سے اس کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا، لیکن اس سے پہلے ہی زین نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، ورنہ اس کے سر نے پھٹ جانا تھا۔ بیلٹ لگاؤ، آرڈر دینے کے انداز میں زین نے ذروہ سے کہا، البتہ گرے آنکھیں سامنے سڑک کی طرف تھیں۔ ذروہ نے چپ کر کے اس کی بات ماننے میں ہی بہتری سمجھی کیونکہ گاڑی بہت سپیڈ سے چل رہی تھی، جس سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بہت غصے میں ہے۔ ذروہ کے دماغ میں بہت سوال تھے اور زین کو خوب باتیں سنانے کا بھی دل کر رہا تھا، لیکن زین اس وقت پورا جلاد بنا ہوا نظر آ رہا تھا اور اس کا زین جلاد کے ہاتھوں میں مرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس لیے باقی سفر خاموشی سے گزارا۔ زین نے کوئی بات نہیں کی، نہ ذروہ نے اس کی جانب دیکھا۔ گاڑی سمندر کے کنارے روکی۔ زین پہلے خود باہر نکلا، پھر ذروہ کے سائیڈ کا دروازہ کھول کر اس کو نکلنے کا اشارہ کیا۔ زین نے 2 منٹ تک اپنا منہ سمندر کی جانب کر کے اپنا غصہ ٹھنڈا کیا۔ وہ ذروہ پر مزید غصہ کر کے اسے خود سے ڈرانا نہیں چاہتا تھا، ورنہ آج ذروہ کو کسی اور سے بات کرتا دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ ذروہ اس لڑکے سے کام کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ ذروہ کے لیے وہ بس کلاس فیلو ہے، لیکن اس لڑکے کی آنکھوں سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ ذروہ کو صرف کلاس فیلو نہیں مانتا۔ اسی چیز نے اس کا دماغ گھمایا تھا اور اس کا دل کر رہا تھا کہ اس لڑکے کو زمین میں گاڑ دے۔ کیسے اس کی ہمت ہوئی میری ذروہ کے بارے میں سوچنے کی؟ ہاں، وہ اس کی تھی، ذروہ زین کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ذروہ کی جانب دیکھا، وہ بھی سمندر کی جانب دیکھ رہی تھی، البتہ اس کے چہرے سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ وہ اس سے بہت زیادہ ناراض ہے۔ اس کا ناراض چہرہ دیکھ کر جو تھوڑا بہت غصہ تھا وہ بھی جاتا رہا۔ آسمانی رنگ کا پرنٹڈ سوٹ پہنے، سر پر بار بار ہوا سے آتا دوپٹہ صحیح کرتی، کالی آنکھیں شاید تھکن کی وجہ سے ہلکی ہلکی لال ہو رہی تھیں۔ زین کو وہ اسی موسم کا حصہ لگ رہی تھی۔ تارو، ذروہ نے ہلکی آواز میں زین پر کامنٹ کیا۔ اس کے منہ سے اپنے لیے نیا نام سن کر زین ہلکا سا سر ہلا کر ہنس پڑا۔ ایک بات بتاؤ، تمہیں میرا اصل نام بولنے میں کیا مسئلہ ہے؟ میں نہیں بتانا چاہتی، بس وہ بات کریں جس کے لیے مجھے یہاں لے کر آئے ہیں، ذروہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔
ایسا کرتے ہوئے بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ زین کے چہرے پر اس کی حرکت دیکھ کر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا یہ بتاؤ کیوں ناراض ہو؟ زین کو پتا تھا کہ اس کا یہ سوال سن کر اسے بہت غصہ آئے گا، اسی لیے اپنی مسکراہٹ روکتے آنکھوں میں شرارت لیے اس کی جانب سوال یا نظروں سے دیکھا۔ اس کو دیکھ کر ذروہ کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی، کیونکہ ایسے کرتے ہوئے وہ حد سے زیادہ سونا لگ رہا تھا۔ اسی لیے اس نے فوراً نظروں کا رخ بدلا۔ غصہ جو اس کا سوال سن کر آیا تھا وہ 1 منٹ میں غائب ہو گیا۔ آپ نے مجھے ڈانٹا تھا، میرے بھائی اور فیملی کو نقصان پہنچانے کی دھمکی دی تھی، مجھ سے باتیں چھپائی تھیں، اور اس سے پہلے وہ بات کرتی زین نے بیچ میں ہی اس کو ٹوک دیا۔ یہ تمہاری لسٹ لمبی نہیں ہوتی جا رہی؟ ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے دوسرا ہونٹ پر رکھے وہ اپنی مسکراہٹ کو اس سے چھپاتے ہوئے بولا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ اس سے بات کر رہی تھی۔ بالکل نہیں، ذروہ نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ زین نے لمبی سانس لی اور سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دینے لگا۔ میں تمہیں اس لیے ڈانٹتا اور دھمکی دیتا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم باہر جاؤ اور چڑیل تمہیں کوئی نقصان پہنچائے، اور دوسرا میں سمجھا تھا کہ میری حقیقت جان کر تم مجھ سے ڈرو گی اور مجھ سے دور چلی جاؤ گی۔ ایک اور بات سچ سچ بتانا۔ ذروہ کو کچھ یاد آیا تو فوراً ہاتھ سے چٹکی بجاتے ہوئے بولی۔ زین کو اندازہ ہو گیا تھا وہ کیا پوچھنے والی ہے، پھر بھی انجان بن کر بولا، پوچھو۔ مجھے جو کھانا تم وہاں دیتے تھے اس میں کچھ ملاتے تھے نا تم کہ مجھے کھانا کھانے کے بعد فوراً نیند آ جاتی تھی؟ ذروہ اپنی ایک آئی برو کو اوپر کر کے تیکھے لہجے میں بولی۔ بالکل صحیح پکڑا، زین خوش ہو کر تالی بجا کر بولا، لیکن پھر اس کا چہرہ دیکھ کر فوراً وضاحتی انداز میں بولا، کیونکہ ذروہ کا چہرہ لال ہو رہا تھا جو اس کے غصے میں ہونے کی نشانی تھی۔ دیکھو نا، اگر تم جاگتی رہتی تو تمہیں گھر یاد آنا تھا، پھر تم نے رونا تھا اور ضد کرنی تھی، تو اسی لیے۔ اس کی بات سن کر ذروہ کا دماغ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، کیونکہ بات تو صحیح کر رہا تھا۔ اور آج جو کیا اس کے بارے میں کیا کہو گے؟ ذروہ کی بات سن کر اس کو ایک بار پھر غصہ آ گیا۔ اسے اپنے جبڑے زور سے بھینچے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر احمد کا دل نکال لے اور پھر اس کا نام و نشان مٹا دے۔ کیسے وہ اس کو ذروہ سے بات کرنے کا سوچ رہا تھا۔ ذروہ، میں سیدھی اور صاف بات کروں گا، میں تم سے محبت کر کے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے کہ کوئی اور تم سے بات کرے، یہاں تک کہ مجھ سے تمہاری یہ بالوں کی لٹ بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے جو تمہارے اور میرے درمیان آ رہی ہے، تو میں یہ کیسے برداشت کروں کہ کوئی اور بھی تمہیں۔ اس کو وہ لفظ بھی بولنا گوارا نہیں تھا۔ تم سمجھ گئی ہو نا، تو صاف اور سیدھی بات کروں گا۔ میں تمہیں پہلے بھی منا سکتا تھا، لیکن میں تمہیں تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا، لیکن اب اور نہیں۔ سو ذروہ، ول یو میری می؟ زین نے اس کی جانب دیکھا جس نے پورا منہ اور آنکھیں کھولی ہوئی تھی اور وہ بالکل اسٹل اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس طرح شاکڈ سی حالت میں بولی، اوئے جلات، طبیعت تو صحیح ہے نا تمہاری؟ آخرکار ذروہ نے دماغ میں سوچے اس کے نئے لقب کو اس کے منہ پر بول ہی دیا۔ زین جو اس کے منہ سے ہاں سننے کا ارادہ رکھتا تھا، اپنے لیے جلات کا لقب سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ تمہارے پاس ایک خالی صفحہ اور پین ہوگا؟ ذروہ سر ہلا کر جواب دیتی ہے اور دونوں چیزیں بیگ سے نکال کر اسے دیتی ہے اور تجسس سے اس کی جانب دیکھتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ شروع ہو جاؤ۔ زین خالی صفحے پر پین کی نب رکھ کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کیا شروع کروں؟ اس کو واقعی سمجھ نہیں آئی کہ زین کس بارے میں بات کر رہا ہے۔ وہ نام اور لقب جو تم نے مجھے دیے ہوئے ہیں، زین دانت پیستے ہوئے بولا۔ اچھا وہ لکھو۔ ذروہ نے بنا کسی شرمندگی کے اس کو لکھوانا شروع کیے، جبکہ دوسری طرف زین اپنے دل کو کوس رہا تھا جو بری طرح اس لڑکی کے لیے پاگل تھا جو کبھی اس کو اس کے اصل نام سے بولنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتی تھی۔ یہ زین کا خیال تھا۔ کھڑو، سڑو، شوخا، جن، جلاد، برفانی ریچھ اس کے سفید رنگ کو نشانہ کیا تھا۔ رکو رکو، باقی گاڑی میں بیٹھ کر تم خود لکھ لینا، گھر بھی جانا ہے نا تم نے۔ زین کی اور ہمت نہیں تھی اپنے اتنے پیارے پیارے نام سننے کی، اسی لیے جلدی سے بولا، چلو ٹھیک ہے۔ زین کے ہاتھ سے رجسٹر پکڑتے ہوئے بولی اور جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ راستے میں وہ بیچ پہ کچھ نہ کچھ لکھ رہی تھی۔ زین نے گاڑی اپنے گھر کے آگے روکی تو ذروہ زین کے اترتے ہی ڈرائیونگ سیٹ پہ آئی اور پیپر پھاڑ کر زین کی جانب کیا اور رجسٹر ساتھ والی سیٹ پر پھینکا۔ ویسے ایک نام رہ گیا، لکھ لو۔ ذروہ کی شرارتی آواز سن کر زین جو حویلی کی جانب جا رہا تھا رک گیا۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ذروہ اس کو تنگ کر رہی ہے، جس میں وہ کامیاب بھی ہو رہی تھی۔ بولو، پھاڑ کھانے کے انداز میں زین بولا، پہلے وعدہ کرو نا وہ نام سن کر میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ زین کو بھی تجسس ہوا کہ ایسا بھی کیا نام سوچ لیا اس نے جس کو سن کر وہ اس کے پیچھے جائے گا، اسی لیے اس نے وعدہ کر لیا۔ ذروہ نے گاڑی سٹارٹ کر کے ٹرن لیا
اور 2 سیکنڈ اس کے پاس رک کر بولی، فیوچر ہسبینڈ بول کر فوراً اس نے گاڑی بھگانے کی جبکہ ذہن شاکڈ سا یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا سا اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کے پیچھے جائے، لیکن وعدہ آڑے آ گیا۔ کوئی نہیں، بعد میں صحیح۔ بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ خود سے بولا۔ حویلی کے اندر چلا گیا جہاں اب رونق تھی، وہ پراسراریت اور ویرانی نہیں تھی۔ ان سب سے بہت دور مڑی کے علاقے میں آئے جہاں دیوار کے ساتھ غور سے دیکھیں۔ جی بالکل، پہچانا؟ جی ہاں، آپ نے صحیح جانا، یہ انہی چڑالوں میں سے کسی کے ہاتھ کی انگلی ہے جو رینگتے ہوئے کسی کے گھر کے اندر چلی گئی ہے۔ اندر ہر طرف پودے ہی پودے ہیں، ہر قسم کے۔ اب کیا کر رہی ہے؟ یہ تو مٹی کے اندر چلی گئی ہے اور اب نظر بھی نہیں آ رہی۔ گھر اندر سے کوئی عورت باہر لان میں آئی اور پودوں کو پانی دینے لگی۔ پانی دینے والی جگہ میں وہ جگہ بھی تھی جہاں ابھی ابھی وہ انگلی گئی تھی۔ لگتا ہے پھر کچھ ہونے والا ہے، کچھ برا یا پھر بہت برا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔